बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। कल हमने नायाब जिलानी का तुम्हें दिल ने पुकारा है का फर्स्ट एपिसोड पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड और लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारी हार्ट टचिंग सी स्टोरी है। थीम वगैरह मैंने इसकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा और आखिरी हिस्सा तुम्हें दिल ने पुकारा है बाय नायाब जिलानी। दुल्हन का इस्तकबाल बहुत शानदार किया गया था। उसे लाउंज में सोफे पर बिठाने के बाद खीर चटाई की रस्म की गई और उसके अलावा ना जाने और क्या क्या रसूमात हुई। वो कुछ भी नहीं देख रही थी, ना सुन रही थी और ना ही महसूस कर रही थी। इतने शोर हंगामे और कहकहों की आवाज़ों के बावजूद उसे अपने इर्द गिर्द सन्नाटा महसूस हो रहा था। दिल को दीमक की तरह चाट लेने वाला सन्नाटा। वो जिस्मानी तौर पर मौजूद थी, इस माहौल का हिस्सा थी, मगर उसका जहन 3 साल पहले इसी आंगन में उतरने वाली सुहानी शाम के इर्द गिर्द चकरा रहा था। हाशिर आया है, अम्मार ने उसे बहुत जोश के आलम में बताया था। कौन हाशिर? जोनिया ने लापरवाही से पूछा। हाशिर मेरा भाई, तुम्हारा कज़न, और कौन? अम्मार ने खफगी से जोनिया की तरफ देखा। ओह अच्छा, हाशिर आया है। मैं समझी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तुम्हारे घर आमद हुई है। जोनिया ने हंसी दबाई तो अम्मार को एकदम गुस्सा आ गया। हमारे लिए वो किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं, ऐसा लगता है सदियों बाद उसे देखा है। हमारे घर में तो उसकी आमद के साथ ही गोया खुशियों की बारात उतर आई है। बाबा की बीमारी की टेंशन तक उड़नछू हो गई है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी फूलों के हार लेकर पहुंच जाती। वो मुसलसल अमार को तपा रही थी। तुम भी ना जोनिया। अमार ने गुस्से से लब भींचे और फिर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो लेते जाओ। मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब हाशिर साहब का दीदार कर लूँ। वो भी हंसी दबाती सुर्ख चेहरा लिए भागते हुए अमार के पीछे आई थी। बहुत गलत किया है मैंने, अम्मी के कहने पर खामखा तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। उसने गुस्से से बाइक स्टार्ट की तो जोनिया उछल कर उसके पीछे बैठते हुए खिलखिलाई। किसी फ्लावर शॉप से फूल भी लेते जाएंगे। वो अब भी शरारत करने से बाज नहीं आई थी। अमार ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी थी। ये मुसलसल उसे जिद करने की सज़ा थी। वो उसी तरह मुसलसल हाशिर का मजाक उड़ाती और अमार को चिढ़ाती शोर मचाती खाला से लिपट गई थी। खाला से बच्चों की तरह ढेरों प्यार लेते। जो ही उसकी निगाह सामने उठी तो फिर पलटना भूल गई। वो भूल गई थी कि वो कहाँ खड़ी है। वो भूल गई थी कि उसे खाला से क्या कहना है। वो भूल गई थी कि कोई ऐसा लफ्ज़ भी है जो कुदरत ने उस हसीन शाहकार की तारीफ में कहा जा सके। वो उसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर किचन के दरवाजे में नंगे पाँव खड़ा था। उसके हाथ में पाइनएप्पल जूस का ग्लास था। उसने ब्लैक जीन्स और ढीली ढाली सी शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल मुंतशिर थे। बालों के गुच्छे ने सफ़ेद पेशानी को ढांप रखा था। उसकी आंखें सूजी सूजी और बहुत गुलाबी थी। शायद वो सोकर उठा था। जोनिया ने देखा कि उसके होंठों की तराश बहुत खूबसूरत है और निचले लब के बिल्कुल पास ही मोटा सा स्याह तिल। जोनिया ने एक मरतबा फिर उसके पैरों की तरफ देखा। उसके पैर बेहद सफ़ेद और गुलाबी थे। क्या कोई मर्द इतना खूबसूरत हो सकता है? उसने धड़कते दिल के साथ खुद से पूछा और एकदम ही पलटकर लाउंज में चली आई। अरे जोनी, तुम आ गई? कब से याद कर रहे थे हम लोग तुम्हें। अनाबिया भाभी ने खुशदिली से उसे अपने साथ लिपटाया तो जवाबन वो गर्मजोशी का इजहार भी नहीं कर सकी थी। आज मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनवाई है, यानी कि कड़ी कोफ्ता। अच्छा, वो मुश्किल मुस्कुराई थी। इस नामे अम्मार चला आया। जोनिया को कदरे खामोश और गुमसुम सा पाकर वो मुस्कुराया। हो गई ना बोलती बंद हाशिर को देखकर। मुझे घर छोड़ाओ। क्या मतलब? अमार के साथ साथ अनाबिया भाभी को भी अचंभा हुआ था। पापा अकेले होंगे, उसने बमुश्किल बात बनाई थी। खाना खाए बगैर तो तुम नहीं जा सकती। मगर कुछ नहीं। जोनिया आई है, अली ने चीख कर कहा था। जोनिया एकदम ठटकी थी। सिर्फ चंद पल लगे थे उसे हवासों में आते और उसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। हथेलियाँ पसीने से शराबूर थीं। दुल्हन थक गई है, उसे कमरे तक छोड़ आओ। किसी बड़ी बी को शायद उस पर तरस आ गया था। कुछ देर बाद उसे वलीद के कमरे में पहुंचा दिया गया था। उसके मन में अजियत की तेज़ लहरें उठ रही थी। वो रोना चाहती थी, बेतहाशा रोना, मगर न जाने क्यों उसके आंसू खुश्क हो गए थे। तो हाशिर, तुम कभी मेरे थे ही नहीं। तुम्हारा नाम मेरी हाथ हाथ की लकीरों में कहीं नहीं। उसने अपने दूधिया हनाई हाथों को फैलाकर बगौर देखा और तलखी से बड़बड़ाई। मेरी एक तरफा मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंच गई। उसने बैकग्राउंड से सर पटका। दूर देश के ना जाने कौन से शहर के बासी, तुझे तो खबर भी नहीं कि तेरे इश्क में कोई किस अजियत से तड़प रहा है। उसका दिल कुरलाया। मैं तुझे अब कभी याद नहीं करूंगी, जोनिया ने गुस्से से कहा और फिर खुद ही फीकी सी हंसी हंसकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। उसी पल दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला गया था।
زونیا تم خوش تو ہو نا؟ ولید نہ جانے کون سی یقین دہانی چاہتا تھا، بہرحال اسے ولید کو تو مطمئن کرنا ہی تھا، سو اسی اطمینان بھرے لہجے میں بولی، میں بہت خوش ہوں، پر مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو؟ اس نے آہستگی سے اپنی الجھن بیان کی۔ زونیا نے بالوں میں برش کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ تمہارے اپنے محسوسات ہیں، تم پہلے کی طرح بولتی کیوں نہیں؟ تم کافی بدل گئی ہو ان 20-25 دنوں میں۔ ولید نے ایک اور الجھن سے اسے آگاہ کیا تو وہ لاپرواہی سے بولی، شادی کے بعد ہر لڑکی میں چینج آتا ہے، سو میرے اندر بھی تبدیلی آئی ہے۔ اب کیا میں ہر وقت بیوقوفوں کی طرح کہہ لگاتی پھروں یا پھر اچھلوں کودوں؟ شادی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود پر سنجیدگی طاری کر لے۔ ولید جو کہہ رہا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اگرچہ وہ اس کی ہر بات کی نفی کر رہی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اس کے اندازوں کی درستگی کی قائل بھی ہو رہی تھی۔ اس نے صحیح تجزیہ کیا تھا، زونیا بدل گئی تھی، اس نے خود پر خول چڑھا لیا تھا، بے حسی کا خول۔ میرا خیال ہے تم کل سے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کر دو، ایگزامز میں بہت کم وقت رہ گیا۔ اگر رمیز بھائی کے جانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید تمہارے ایگزامز کے بعد ہی کرنے کا ارادہ تھا میرا، تو شادی تمہارے ایگزامز کے بعد ہی کرنے کا ارادہ تھا میرا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم تمام خیالات جھٹک کر پڑھائی پر توجہ دو۔ ولید نے خود ہی ایک بہت مناسب حل اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ان تمام تکلیف دہ سوچوں سے بچنے کے لیے کتابیں بہترین ساتھی تھیں۔ اس نے فوراً ہی ولید کی بات مان لی۔ روٹین لائف شروع ہوئی تو وہ خود بخود ہی بہل گئی، بلکہ اس نے خود کو زبردستی بہلا لیا۔ صبح یونیورسٹی، دوپہر کو بھابھی اور خالہ کی باتوں اور شام کو ولید کی سنگت میں وہ بہت حد تک حاوی ہو جانے والی زہریلی سوچوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو بہلانا ہی تھا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ یہ گھر واحد پناہ گاہ تھی اور یہ سائبان آشیانہ اتنا برا بھی نہیں تھا اگر کے بعد کبھی کبھی اس پر پھر کنوتیت کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ دراصل اب اس نے خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے خالہ کو اور ولید کو کس طرح خوش رکھنا ہے۔ خالہ تو جی جان سے اس پر فدا تھی اور ولید کم دیوانہ نہیں تھا، اس کی ایک مسکراہٹ پر جان دینے والا۔ اسے بہت اچھی سسرال اور بہت اچھا شوہر مل گیا تھا، مگر وہ قدردان عورتوں میں سے نہیں تھی، وہ شکر کرنے والی عورتوں میں سے بھی نہیں تھی، اور وہ صبر کرنے والی عورتوں میں سے بھی نہیں تھی۔ حاشر کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ذریعہ ایمان کی ذات بھی تھی۔ اس نے روایتی عورتوں کی طرح گھریلو باتیں بلکہ ایک دوسرے کی غیبتوں اور کھٹی میٹھی دلچسپ گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اس کام کا بھی الگ ہی مزہ تھا، کبھی آمنہ آپی کی نند کی برائیاں، کبھی ان کی ساس اور دیورانی کی غیبتیں، کبھی انابیہ کے ساتھ مل کر خالہ کی کسی نہ کسی تلخ بات پر بحث، کبھی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کی ذات کے بخیے ادھیڑنے کی دلچسپ مصروفیت۔ وہ ہمیشہ خالہ کو ایمان کے خلاف بھڑکاتی تھی، نہ جانے کون سی حس کو تسکین پہنچاتی تھی وہ۔ خالہ جان، وہ میرے اور انابیہ بھابھی کے درمیان تو بالکل دب کر رہ جائے گی۔ یہ تو مہر بیگم کا بھی پسندیدہ موضوع تھا، وہ بھی گفتگو میں شریک ہو جاتی۔ نہ جانے عمار کے دماغ میں کیسا خناس بھر گیا ہے، بھلا خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی ہے جو اس رات سے رشتہ جوڑ لیا؟ کل کو بچے بھی اگر ماں پر پڑے تو پھر؟ انہوں نے بے حد آزردگی سے کہہ کر ایمان کی گندمی سنہری رنگت کو کالی رات سے تشبیہ دے ڈالی۔ ویسے کافی دن ہو گئے ہیں عمار نے شادی کی بات نہیں چھیڑی، انابیہ بھی رازداری سے بولی تھی۔ ارے اتنی جلدی تو شادی نہیں کر سکتی میں، ابھی 6 ماہ پہلے زونیا کو بیاہ کر لائے ہیں، اور پھر عمار بھی آج کل جاب کی تلاش میں ہے، ایک دفعہ نوکری لگ جائے پھر سوچیں گے، مہر بیگم نے بیزاری سے کہا تھا۔ زونیا ذرا رات کے لیے چاول تو بنا لو، سالن اور روٹیاں تو میں بنا چکی ہوں۔ انابیہ کو اچانک ہی خیال آیا تو کہہ اٹھی۔ زونیا خالہ کے سامنے جزبز سی ہو کر اٹھ گئی تھی، جبکہ انابیہ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہیرا نے صبح ہی فون کر کے خالہ جان کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا تھا۔ یہ دعوت تھی تو ولید اور زونیا کے اعزاز میں، مگر ہیرا نے سوچا کہ اسی بہانے مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ ایمان کو ایک لمبی فہرست مینیو کی تھما کر وہ خود تو لاپرواہ ہو گئی، جبکہ ایمان کی جان پر بن آئی۔ یہ کھانا صرف کھانا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے اس کا امتحان بھی تھا۔ باقیوں کی تو خیر تھی، اصل ٹینشن اسے مہر بیگم کی طرف سے تھی۔ وہ نہ صرف خوش خوراک خاتون تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں لذت بھی بہت تھی۔ وہ صبح سے کچن میں مصروف تھی، اسی لیے رات 8 بجے تک کھانا تیار ہو چکا تھا۔ بھابھی کے احساس دلانے پر وہ خود بھی ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر آ گئی تھی۔ کچن میں بھابھی تمام ڈشز کو چکھنے کے بعد اب اسے کھلے دل سے سراہ رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سن کر وہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ مہر بیگم نے کافی تپاک اور محبت سے اسے لپٹایا تھا۔ ایمان کا گویا سیروں خون بڑھ گیا۔ موسم کافی سرد تھا، اس لیے کولڈ ڈرنک کی جگہ چکن سوپ پیش کیا گیا تھا۔ عمار کی کمی تقریباً سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ ایمان بھی دل ہی دل میں اس سے خفا ہو گئی تھی، جو کہ اپنے دوست کے والد کی عیادت کرنے گجرات چلا گیا تھا۔
کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے اور ان میں اڑتی خوشبوئیں بتا رہی تھی کہ کھانا گھر میں ہی تیار کیا گیا ہے، کیونکہ مسالوں کی تیز مہک مفقود تھی۔ سندھی بریانی، مچھلی کے کوفتے، قورمہ، کباب رول اور مہر بیگم کا من پسند سالن گاجر گوشت، میٹھے میں رس ملائی، کھیر اور بچوں کے لیے ٹرائفل۔ مہر بیگم نے ایک توصیفی نگاہ میز پر رکھے لوازمات پر ڈالی۔ اسی پل ایمان 3-4 قسم کے سیلڈ ٹرالی میں سجا کر چلی آئی۔ ہیرا بھابی نے بھی دل پر بھاری پتھر رکھ کر ایمان کی تعریف کر ہی ڈالی۔ ان کی تعریف کرنے کی دیر تھی، زونیا کا موڈ ایک دم آف ہو گیا، کیونکہ مہر بیگم اب ایمان کی تعریف کرنے کے بعد اپنے پرس میں سے 4-5 نیلے نوٹ نکال رہی تھی۔ یقیناً انعام کے طور پر ایمان کو یہ رقم دی گئی تھی۔ انابیہ بھی دل ہی دل میں قدرے رشک کے احساس سے دوچار تھی، کیونکہ کھانا پکانے کے معاملے میں زونیا اور انابیہ دونوں ہی فیل تھیں۔ کھانے کے بعد گرین ٹی کا دور چلا اور پھر مہر بیگم نے بھابی سے اجازت طلب کی، کیونکہ زونیا کی بے چینی وہ بھی نوٹ کر چکی تھیں۔ ایمان کے سر سے ایک بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ مہر بیگم کا رویہ کافی حوصلہ افزا تھا۔ دن اسی طرح سبک رفتاری سے گزر رہے تھے۔ عمار کو ایک اچھی کمپنی میں جاب کی آفر کیا ہوئی، اس نے جھٹ سے جوائن کر لیا۔ ولید اسے اکثر چھیڑتا تھا کہ بیچارہ عمار شادی کی خاطر نہ جانے کتنے ہی پاپڑ بیل رہا ہے، مگر بقول عمار کے کوئی بھی پاپڑ سیدھا نہیں پڑ رہا تھا، سب تدبیریں الٹی ہو رہی تھیں۔ وہ جب بھی امی کی خوش آمدی انداز میں گھٹنے پکڑنے کی کوشش شروع کرتا، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ اسے اپنا منہ بند ہی رکھنا پڑتا۔ پہلے آمنہ آپی کی ساس بیمار ہو گئیں، پھر انابیہ بھابی کے والد صاحب اچانک وفات پا گئے۔ امی بہو کی ان دنوں دل جوئی میں مصروف تھی۔ اللہ اللہ کر کے کچھ غم کے بادل چھٹے تو راحیل بھائی جو کہ بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپی کی پریشانی کے خیال سے عمار تقریباً 2 ماہ کوئٹہ بھائی جان کی عیادت میں مصروف رہا۔ اس کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر راحیل بھائی بھی اس آگ میں کود پڑے اور بیگم کو منا کر ہی دم لیا۔ یوں پورے 1.5 ماہ طویل بحث و مباحثے کے بعد آخر امی کو ماننا ہی پڑا۔ ان کے تمام ہیلے بہانے حاشر نے ایک بھاری بھرکم چیک بھیج کر دور کر دیے۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ انابیہ بھابی کا موڈ آف اور زونیا کا بھی مزاج برہم تھا، جبکہ ولید ہر شے سے بے نیاز، صرف عمار کی خوشی میں خوش، تقریباً تمام باہر کے کام سنبھالے ہوئے سرشار تھا۔ آخر دل کی مراد پا ہی لی تم نے، وہ آتے جاتے عمار کو چھیڑتا۔ عمار، تم بابا شاہ کے مزاج پر دیسی گھی کے چراغ جلانا، زین اور علی بھی کیوں پیچھے رہتے؟ بعض لوگوں کے بخت بڑے بلند ہوتے ہیں۔ زونیا کا دل جل بھن رہا تھا۔ مائیوں، مہندی اور بارات کے فنکشن میں وہ کٹی کٹی سی رہی۔ وہ میرج ہال سے جلدی گھر آ گئی تھی۔ نہ جانے کب ایمان کو گھر لائے تھے، اس نے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اسے ایمان سے کوئی خاص قسم کی پرخاش ہرگز نہیں تھی، وہ تو بس اس بات سے جلتی تھی کہ اتنی عام سی ہو کر وہ سب کچھ پا چکی ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں چھپی عمار کی محبت اسے حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میرا دل بھی خالی ہے اور ہاتھ بھی۔ اسی پل حاشر کی یاد اس کی آنکھوں میں کرچیاں بن کر چبھنے لگی تھی۔ بھلا دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ باہر شور، ہنگامے اور قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اسی طرح بت بنی چھت کو گھورتی رہی۔ خالہ امی کے بلاوے پر بھی باہر نہیں نکلی تھی کہ اچانک انجانا سا شور سنائی دیا۔ وہ بے حسی پڑی رہی، باہر نکل کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اسی اثنا میں گھریلو ملازمہ پروین تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور پھولی سانسوں سمیت بولی، زونی بی بی، مہوش کو کرنٹ لگ گیا ہے، ولید اور عباد بھائی اسے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ آمنہ بی بی کا رو رو کر برا حال ہے، صرف ایک ہی تو بیٹی ہے ان کی۔ پروین کی اطلاع پر وہ ابھی باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی بیل نے گھر میں کوہرام مچا دیا۔ عمار بائیک پر ان دونوں کے پیچھے نکلا تھا۔ زین اور علی کے روکنے کے باوجود وہ سرعت سے ان کے پیچھے گیا۔ وہ لوگ گاڑی میں تھے۔ آمنہ آپی کے آنسو، ان کی چیخ و پکار اور مہوش کا بے ہوش وجود، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ شادی کے 9 سال بعد کتنی ہی منتوں مرادوں سے اس کی بہن کی گود میں یہ ایک پھول کھلا تھا۔ ہر طرف آوازیں تھیں، شور تھا، چیخ و پکار ایمان کو منحوس اور سبز قدم کہہ رہی تھی۔ کسی نے اسے بدبخت عورت کہا تھا۔ آمنہ آپی بھی ایمان کو کوس رہی تھی۔ آنسوؤں کی دھند کے پار ہر منظر دھندلا رہا تھا۔ اس خوشی کا انجام آنسو ہی کیوں؟ اس رات کا اختتام اداسی ہی کیوں؟ اگر مہوش کو کچھ ہو گیا تو ایمان کو ساری زندگی کے لیے معطوب ٹھہرا دیا جائے گا۔ وہ سبز قدم ہے، منحوس ہے، بدبخت ہے۔ اس کی آمد سے پہلے دن ہی ان کے گھر صف ماتم بچھا دی۔ عورتوں کی زہریلی باتیں، امی اور آپی کی نفرت، وہ صرف چند منٹوں میں ہی جان چکا تھا۔ ایک پل، ایک اور ادراک، ایک اور آگہی کا در اس پر واہ ہوا تھا۔
ایمان انچاہی بہو اور انچاہی بھابھی ہے، اس کا مقام وہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو نابیہ بھابھی یا پھر زونیا کا ہے۔ وہ ان حقیقتوں سے آج تک نگاہ چرا رہا تھا، مگر کس گھڑی یہ تلخ حقیقتیں ذہن و دل کو آلودہ کرنے کے لیے وارد ہوئی تھیں۔ میں ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا، اس نے آنکھ سے گرتے آنسو پونچھ کر دل ہی دل میں عہد کیا۔ اگر امی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ رہا تو میں ایمان کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ ایمان کے آنسو مجھے تکلیف دیں گے۔ ایمان میری محبت ہے، میں اسے دکھ نہیں دے سکتا، وہ تو پہلے ہی اپنے ماں باپ کی دائمی جدائی کے غم میں مبتلا ہے۔ میں اسے سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، مارنے آنکھیں رگڑ کر دیکھنا چاہا، مگر ایک دم ہی زوردار دھماکہ ہوا، اس کی تمام سوچیں پاتال میں گر پڑیں اور وہ خود تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ ایمان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اتنی یادیں چھوڑ جاؤں کہ تم کبھی ان یادوں کے حصار سے نکل نہ سکو۔ اس کمرے کے در و دیوار چیخ چیخ کر روزانہ اسے یاد دلاتے تھے۔ میں تمہاری یاد کے حصار سے نکلنا نہیں چاہتی ایمان، میں ساری زندگی اس کمرے میں خود کو قید کر کے گزار دوں گی۔ تمہاری محبت کا حصار اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، وہ اسی طرح سارا سارا دن کمرے میں بند روتی رہتی۔ وہ سہاگن بننے سے پہلے اجڑ گئی تھی، ابھی تو اسے عمار کی جدائی کا ماتم کرنا تھا، ابھی تو اسے اپنے اجڑنے کا ماتم کرنا تھا۔ بھیا کے مجبور کرنے، امی کی خود ساختہ نفرت، زونیا کی جلی کٹی باتوں کے باوجود وہ اس گھر کو اور عمار کے کمرے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مہمان جو ان کی خوشیوں میں شرکت کی غرض سے آئے تھے، عمار کی نماز جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ خوشیوں کی نوخیز صبح پر غم کی سیاہ چادر پڑ چکی تھی۔ وہ زخم دل لیے سب کی ترہم آمیز نگاہوں کی زد میں دن بھر گھاگ قسم کی عورتوں سے چھپی رہتی۔ وہ اسے بیچ منجھدار میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اسے سندلی کیے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ شگفتہ کلی تھی جس کی محض اور رس کو غموں نے چوس لیا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی، اسے سمیٹنے والا چلا گیا تھا، اپنی چاہتوں کا اظہار کیے بغیر، اسے زمانے کی نگاہوں میں معتبر کیے بغیر جانے والا چلا گیا۔ اس کا دامن خالی تھا، اس کی آنکھیں ویران تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا، ایسے ہی کئی مہینے گزر جانے تھے، مگر کوئی ان رت جگوں کی سرخی لیے آنکھوں سے پوچھتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ عمار سے محبت کرنے والے سب اس کی دائمی جدائی کا غم دل میں بسائے دنیا داری کے تقاضوں سے مجبور روٹین کی مصروفیت میں خود کو الجھا رہے تھے۔ ان سب کے پاس جینے کا کوئی نہ کوئی جواز موجود تھا۔ مہوش کی صحت یابی کے بعد آمنہ آپی بھی اسے گھر سے بھیجنے کا مشورہ دے کر واپس چلی گئی تھیں۔ چوتھے دن ہیرا بھابھی اسے لینے کے لیے آ گئی تھیں۔ امی نے اسے بیگ تیار کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ظاہر ہے یہاں رہنے کا بھلا کیا جواز تھا، اسے جانا ہی تھا، مگر وہ عمار کا کمرہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ عمار چلا گیا تھا اور یہ لوگ اس کی یادیں بھی چھین لینا چاہتے تھے۔ اس نے ہیرا بھابھی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایمان کے انکار نے گھر بھر کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہاں کس امید پر رہنا چاہتی ہے؟ مہر بیگم نے تنفر سے کہا۔ میرے عمار کو تو اس ڈائن نے کھا لیا ہے، اب کون سا عظیم نقصان چاہتی ہے؟ یہ لے جاؤ اپنی منحوس نند کو۔ ہیرا، میں اب مزید اسے برداشت نہیں کروں گی۔ بمشکل ہی تو اس بوجھ سے خود کو آزاد کیا تھا، اب پھر ہمارے ہی در پر آ پڑے گی۔ ہیرا بھابھی کی زہریلی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر پا کر دیا۔ اس وقت انابیہ اور زونیا بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس ذلت کے احساس نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ نکل بھی آؤ باہر، شہزادی صاحبہ زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے، اس نے ہیرا بھابھی نے چلا کر کہا۔ اپنے مسائل کیا کم ہے؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان لاڈو رانی کو بار بار کون بھوکتا ہے؟ جہیز کا سامان بھی بھجوا دوں گی، مہر بیگم نے بھانجی سے کہا۔ پروین، ایمان سے کہو سامان سمیٹے اور دفع ہو جائے اپنا منحوس وجود لے کر۔ کیا دھکے دے کر نکالوں؟ کس قدر ڈھیٹ ہے یہ! وہ باہر چلا رہی تھی اور ایمان زاروں قطار رو رہی تھی۔ عمار کی تصویر گود میں رکھے اس کا وجود گویا زلزلے کی زد میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں خواتین دروازہ دھاڑ سے کھولے اندر چلی آئیں۔ مہر بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولی، جوان بیٹا بچھڑ گیا ہے میرا۔ آج تک اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، نہ جانے کون سا جادو کیا تھا تو نے اس پہ کہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جادوگرنی تو نے ہی میرے عمار کو مجھ سے جدا کیا ہے۔ جا چلی جا یہاں سے، ورنہ کچھ کر بیٹھوں گی میں۔ اس مظلومیت کا ڈھول کہیں اور جا کر پیٹنا۔ انہوں نے جنونی انداز میں دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ امی، مجھے یہی رہنے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، گھر کے کام کروں گی، بس مجھے یہ کمرہ بخش دیں، مجھے اس کمرے سے مت نکالیں۔ یہ کمرہ میری جائیگیر ہے، میری جائے پناہ ہے، میرا سائبان ہے۔ میں عمار کی بیوہ بن کر ساری زندگی اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ امی، اللہ کے لیے مجھے ان یادوں سے دور مت کریں، وہ جو جانے سے پہلے مجھے بخش گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان چند یادوں کے، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ عمار کی یاد کو دل میں بسائے۔ وہ عمار کی بیوی تھی، صرف چند لمحوں بعد بیوہ بن گئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ان کے پیر پکڑ لیے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو مہر بیگم، اللہ کو جان دینی ہے،
کیسے پروردگار عالم کے حضور کھڑی ہوگی تم یہ ظلم کر کے؟ کیسے عمار کا سامنا کرو گی روز قیامت؟ کیسے خود سے نظر ملاؤ گی؟ تم بھی بیٹی کی ماں ہو، نہ آلو اس یتیم کی جو بدقسمتی سے تمہاری بہو بن گئی ہے، جو تمہارے عمار کی بیوہ ہے۔ عمار میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میں کیسے اس کی محبوب بیوی کو اس گھر سے نکل جانے دوں؟ کوئی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ کس کی جرت ہے اس کے ساتھ ناانصافی کرے؟ یہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہے گی۔ سنا تم نے؟ سجاد صاحب نے چنگھاڑ کر کہا تھا اور پھر بلکتی ہوئی ایمان کو سینے سے لگا لیا۔ وہ گویا اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے تھے۔ تاحیات ایمان مجھے عمار کی یاد دلائے گی۔ جب جب میں اسے دیکھوں گا تو ہنستا مسکراتا عمار اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوگا۔ تمہیں کیوں بھول گیا ہے کہ عمار کو اس سے کس قدر محبت تھی، اور مجھے اپنے بیٹے کی محبت سے محبت ہے۔ آج میرے 6 بیٹوں میں صرف وہ نہیں ہے، اس کی کمی ایمان پوری کرے گی۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ مہر بیگم بھی نہیں۔ ایمان کے اس احساس تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ بھابھی کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ زندگی اس زندگی سے بھی بدتر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ادھر اسے کسی نے رونے بھی نہیں دینا، کم از کم یہاں وہ کھل کر رو تو سکتی تھی۔ جب جب اس کا دل بہت آزردہ ہوتا وہ عمار کی تربت پر چلی جاتی، اور جب بابا کراچی سے گھر آتے تو وہ دونوں عمار کو یاد کر کے رو لیا کرتے تھے۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا گھر کے بے حساب کاموں میں، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے ہرگز بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ دن بھر ڈھیروں کے حساب سے کام کرنے کے باوجود وہ خود کو تر و تازہ سمجھتی، اور پھر دن آخر ڈھل جاتا، رات سونے آنگن میں اتر آتی۔ وہ ایک سرشاری کی کیفیت میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ جاتی، آنکھوں میں رنگ اور ڈھیروں سکون لیے۔ اسے خبر نہ ہوتی کہ اس کا سکون باقی کچھ لوگوں کو کافی بے سکون کیے رکھتا ہے۔ عمار کے بیڈ پر لیٹ کر اس کی تصویر سے، اس کے تصور سے باتیں کرتے نہ جانے کب نیند کی دیوی مہربان ہو جاتی۔ رات کے تیسرے پہر کے ابتدائی حصے میں اس کی آنکھ کھل جاتی، پھر وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی لذت پورے دن سرشار کیے رکھتی۔ رات کا کچھ حصہ اس کا عبادت الہی میں گزرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد ولید نے اسے مزید پڑھنے کا مشورہ دیا تو اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ پھر ایک مخلص خاتون کے مشورے پر اس نے مدرسہ جانا شروع کر دیا۔ فقہ اور حدیث کا مطالعہ اس کی زندگی کے مقاصد میں شامل ہو گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت مع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی لذت نے اسے مسرور کر دیا تھا۔ عمار کی محبت اس کے لیے ایک تحفہ تھی جس نے اسے رب کائنات کے قریب کر دیا تھا۔ انابی اور زونیا اس کے اطمینان پر حیران ہوتی رہتی تھیں۔ وہ خود کو چادر میں لپیٹ کر باہر نکلتی تھی۔ گھر میں بھی یہ خیمہ نما چادر اس کے وجود کے ارد گرد رہتی۔ آمنہ آپی یا امی کی جلی گھٹی باتوں کی طرف سے اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، اور اگر کوئی اس دنیا کی وسعت کو دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا۔ اس نے 2 سال کے عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ سنن ابی ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی کا مطالعہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس نے بہت سی احادیث زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ امی، کیا سوچا ہے آپ نے ایمان کے بارے میں؟ کب تک اسے گھر میں بٹھائے رکھنا ہے؟ تو کیا کروں؟ دھکے دے کر نکالوں اسے؟ نہ وہ چاہتی ہے، نہ تمہارے بابا اسے جانے دیتے ہیں، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ ایمان کا یہاں رہنا مناسب نہیں، آمنہ نے دبی آواز میں سمجھانا چاہا۔ آپ بابا سے بات کریں۔ کیا کہوں ان سے؟ وہ بھی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بابا سے کہیں کہ وہ اس کی کہیں شادی کر دیں، اتنے تو ان کے جاننے والے ہیں۔ شادی؟ مہر بیگم چونک اٹھی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہی بہتر ہے ہمارے حق میں بھی اور ایمان کے لیے بھی۔ آمنہ نے معنی خیزی سے ان کا ہاتھ دبایا تو وہ تنک اٹھی۔ اس گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کتنی سلیقہ مند ہے وہ، کیا خوب ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ میں تو ان 2 سالوں میں اس کی عادی ہو چلی ہوں۔ انابی اور زونیا تو انتہائی نکمی اور پھوہڑ ہیں۔ مفت میں کام بھی ہو رہا ہے اور تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی۔ پاس بیٹھے زین نے طنزیہ کہا تو آمنہ آپی کو پتنگے لگ گئے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑی بہن کا لحاظ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ گیا، جبکہ مہر بیگم مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ آج زین کی زبان کھلی ہے، کل کو کوئی دوسرے بھی بول اٹھیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کسی بھی قسم کی بدمزگی ہو۔ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ آمنہ نے جھنجھلا کر کہا۔ دوسرے دن مہر بیگم نے ایمان کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ آمنہ بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ ایمان بیٹھ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے ہیرا کو بلوایا ہے، تم اپنی تیاری رکھو، ابھی تمہیں جانا ہے۔ انہوں نے تمہید باندھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں تمہیں آج سے 2 سال پہلے چلے جانا چاہیے تھا، مہر بیگم نے رکھائی سے کہا۔ ایمان کو بات سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ 2 سال گزر گئے ہیں، 10 سال گزرتے کتنی دیر لگے گی؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ کرو، مگر میں مزید تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی۔
मेरा वहाँ रहना अजाब बन जाएगा। हीरा भाभी कतई नहीं मानेंगी। ईमान ने इल्तिजाई लबो लहजे में कहा, मुझे यहीं रहने दें। ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? मैं पहले भी तो यहाँ रह रही थी। ईमान की आंखें भीगने लगी। मुझे बस इतना ही कहना था, तुम जा सकती हो। प्लीज़ अम्मी, कहा ना चली जाओ। आप ही अम्मी को समझाए। जाओ ईमान, चली जाओ, मत आजमाओ हमारे जब्त को। आमना आपी ने तुनक कर कहा तो वो मरे मरे कदम उठाती बाहर आ गई। उसी शाम जब वो उस घर से हमेशा के लिए जाने के लिए तैयारी कर रही थी कि अचानक बाबा चले आए। उनकी आमद का सुनकर ईमान को कड़ी धूप में बादलों का गुमान हुआ था। वो जा रही थी, उन्हें कैसे खबर हुई? मेहर बेगम जुज़बुज़ होकर रह गई, ताहम जताया ज़रूर, इस दफ़ा जल्दी आ गए। हाँ, दिल घबरा रहा था, सोचा घर चला जाऊं। उन्होंने फौरन ईमान को बुलाया। इसी स्नान में हीरा भाभी और भैया भी आ गए। भैया बहुत गुस्से में थे, आते ही बरसने लगे। कहा था इसे चलो हमारे साथ, क्या रखा है यहाँ, मगर नहीं मानी। इस जिल्लत से बेहतर था पहले ही मान जाती। चलो अभी इसी वक्त। क्या बात है बेटे? बाबा ने हलावत से कहा। ईमान को लेने के लिए आया हूँ। क्यों? वो हैरानी से बोले। ये आप अपने घर वालों से पूछे। वैसे भी ईमान का यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं। ये तुम्हें 2 साल पहले सोचना था। आमना चमक कर बोली, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते थे? खामोश हो जाएं प्लीज़, भैया चिल्ला उठे। बाबा ने आमना आपी को झिड़का और फिर भैया को मज़ीद बोलने भी नहीं दिया, बल्कि उनका बाजू थामकर स्टडी रूम में चले गए। 2 घंटे बाद जब बाहर आए तो खामोश थे। उन्होंने ईमान को चलने के लिए नहीं कहा। उन दोनों के जाने के बाद आमना आपी खूब गरजती बरसती रही। बाबा ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। बाबा नमाज़ पढ़कर वापस आए। फिर उन्होंने अपने सब बेटों को लाउंज में तलब किया। अली और जैन बच्चों में शुमार होते थे, मगर बाबा ने उन दोनों को भी बुलवा लिया। पहले उन्होंने अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद एक वाक़यात बयान किए, 2-3 अहादीस पढ़ी और फिर बग़ैर तमहीद के बोले, मैं जो परदेस में जाकर दीन की तबलीग का काम करता हूँ, लोगों को नसीहतें मशवरे देता हूँ, हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक और मोहब्बत और प्यार के इस सबक से मेरे अपने घर वाले महरूम हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती भला क्या हो सकती है? हमारी नमाजें, इबादतें सब ज़ाया हो जाएंगी जब हम हकूक़ुल इबाद से निगाह चुराएंगे। मैं किस कदर अनजान, आकिबत ना अंदेश था। सब कुछ जानते बूझते अनजान बनता रहा। क्यों तुम लोग जहन्नुम खरीद रहे हो? क्यों तुम लोग अपने गिने चुने अमाल ज़ाया करने के दर पे हो? वो चंद लम्हे के लिए रुके और फिर आबाद पर निगाह जमा कर बोले, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए और ईमान की बेहतरी के लिए एक फ़ैसला किया है। उम्मीद है तुम लोग उससे मुत्तफिक होगे। मैं चाहता हूँ कि इबाद तुम ईमान से अक़्द सानी कर लो। यही हम सब के हक़ में बेहतर है। उन्होंने गोया उन सब के सरों पर धमाका किया था। बाबा आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले इबाद ही बोलने के काबिल हुआ था। उसकी निगाहें नाबिया के लट्ठे की मानी सफ़ेद चेहरे पर जमी थी। तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लो। नाबिया को यकीनन कोई एतराज़ नहीं होगा। बाबा मैं हरगिज़ नहीं ऐसा कर सकता। इबाद चिल्ला उठा था। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? आप मेरी इस दवाजी ज़िंदगी तबाह करना चाहते हैं। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या मुझे ये सब ज़ेब देता है? इस्लाम में बहुत गुंजाइश है, वो अपने उसी नर्म लबो लहजे में बोले। मगर मेरी ज़िंदगी में किसी और फ़र्द की कोई गुंजाइश नहीं। इबाद ने पथरीले अंदाज में कहा। आप वलीद से कहें ये कर ले, इसे शायद ज़रूरत भी है। 3 साल हो गए हैं उसकी शादी को, जब कि जोनिया की गोद हनूज़ खाली है। मुझे ही क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग? अनाबिया फटी फटी आवाज़ में चिल्लाई थी। मेहर बेगम भी गोया हवासों में लौट आईं। वलीद का नाम भी मत लेना, मैं जोनिया को तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकती। मेहर बेगम ने सर्द आवाज़ में कहा। जोनिया भांजी है आपकी? भांजी है, आप उसकी फेवर तो करेंगी ही। अनाबिया के आंसू तेज़ी से बह रहे थे। अगर इबाद ने ऐसा कुछ किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वलीद को मैं ईमान से निकाह नहीं करने दूंगी। मेहर बेगम ने हकारत से कहा। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। आमना को उम्मीद नहीं थी कि बाबा मान जाएंगे। उन लोगों की गोया जान में जान आई। बाबा खामोशी से उठे और फ़ोन स्टैंड की जानिब बढ़ गए। अब वो नंबर डायल कर रहे थे। सब ने उलझन अमेज़ निगाहों से बाबा की तरफ देखा। उन्होंने बड़ी रवां इंग्लिश में किसी से बात की थी। फिर कुछ ही देर बाद वो उर्दू में बात करने लगी। अपने बाप का मान रखना है तो आ जाओ, सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर। अगर तुम भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करना चाहते हो तो मैं भला क्या कर सकूँगा। मगर एक बात याद रखना, उसके बाद तुम सब मेरी शक्ल को भी तरस जाओगे। उन्होंने फ़ोन रख दिया था। वो गोया सबको ही सांप सूंघ गया। ईमान मेरी बेटी है और मैं उसके बारे में बेहतरीन फ़ैसला करना चाहता हूँ। हाशिर पाकिस्तान आ गया था। जिसने भी सुना गोया दांतों में उंगलियां दबा ली। हाशिर की ज़िद्दी तबीयत, उखड़ मिजाज से भला कौन नावाकिफ़ था? वो जो शुरू से ही अपने फ़ैसले खुद करता था, बगैर कुछ कहे खामोशी से बाबा के कहे पर अमल करता रहा। उसने अम्मी के आंसू और आमना आपी के इल्तिजाओं की भी परवाह नहीं की थी। सब ने ही उसे समझाना चाहा था, रोकना चाहा था, मगर वो हाशिर था।
جب ایک مرتبہ فیصلہ کر لیتا تو پھر پلٹنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ بابا نے نکاح سے پہلے ایمان کو نہ جانے کیا کہا تھا، وہ سر جھکا کر بس آنسو بہاتی رہی۔ اسے بھی تو بابا کا مان رکھنا تھا۔ حاشر تیسرے دن واپس امریکہ چلا گیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ 2 مہینے بعد واپس آئے گا اور ایمان کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ بابا کی ایک واحد یہی شرط تھی جسے اس نے فوراً ہی مان لیا۔ حاشر چلا گیا تھا مگر گھر والے ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھے۔ انابیہ حیران تھی جبکہ زونیا پر تو صدمات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حاشر ایمان کے ساتھ نہیں، میرا دل نہیں مانتا، وہ دل ہی دل میں سوچتی، خود سے سوال و جواب کرتی، انتہائی پریشان اور افسردہ تھی۔ ایمان کیا اتنی بختور ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا اور میں تہی دامہ رہ گئی؟ وہ ایک دم ہی زور زور سے چلانے لگی۔ گھر والوں کی ڈھکی چھپی نفرت کا اظہار اب بآواز بلند ہونے لگا تھا، مگر ایمان ان سب باتوں کی اب عادی ہو چکی تھی۔ اب اسے کسی کے بھی رویے سے دکھ نہیں پہنچتا تھا۔ امی کے کوسنے اور آمنہ آپی کی گالیاں بھی اسے تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ وہ واقعی بے حس ہو چکی تھی۔ اپنے وعدے کے عین مطابق حاشر اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ کچھ کاغذی کارروائی باقی تھی جو کہ اب مکمل ہو گئی تھی اور اسے اسی ہفتے چلے جانا تھا، نہ جانے کہاں۔ بس اسے اتنا پتا تھا کہ بابا کی خواہش ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اس گھر سے دور چلی جائے۔ اسے تو بس بابا کی ہر بات کا مان رکھنا تھا۔ وہ انہی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، ورنہ اس گھر سے دوری کا خیال ہی اس کی روح کو رگیدنے کے لیے کافی تھا۔ یہ گھر عمار کا تھا اور کون جانے کہ ایمان کو اس گھر کے در و دیوار سے کیسا جنونی عشق تھا، اسے عمار کے کمرے سے کیسا عشق تھا، اسے عمار کے بابا سے کتنی محبت تھی، اسے عمار کی ماں سے کس قدر والہانہ عقیدت تھی۔ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہیں، وہ محض عمار کی خاطر انہیں چاہتی تھیں، ان کا خیال رکھتی تھیں۔ نہ جانے یہ محبت کی کون سی قسم تھی اور دیوانگی کی کون سی حد تھی، یہ عشق تھا یا جنون؟ نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے زونیا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایمان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ حاشر سے نکاح نہ کرے۔ زونیا کا خیال تھا ایمان اس سے وجہ پوچھے گی تو وہ حاشر سے اسے متنفر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، مگر خلاف توقع اس نے سرے سے کسی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ زونیا کو ایک پل کے لیے یوں محسوس ہوا گویا وہ پتھر کا بے جان مجسمہ ہے، یا پھر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ ایمان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور آنکھیں گویا سرد جھیلیں، بالکل پتھریلی اور بنجر۔ ان آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، ان آنکھوں میں زندگی نہیں تھی، یہ ایک بے جان مورد کی آنکھیں تھیں۔ زونیا کو ایک پل کے لیے اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا اور اسی خوف کے زیر اثر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ زونیا جو چلا چلا کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ حاشر تو اس کا محبوب تھا، بلکہ ابھی تک اس کی محبت زونیا کے دل میں موجود ہے، وہ ایمان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ابھی تک حاشر کو چاہتی ہے۔ ولید کی محبت نے اس کے دل پر اپنا تسلط نہیں جمایا، اس جاگیر پر ابھی تک حاشر کا نام لکھا ہے، دل کی اس سلطنت کو ولید ابھی تک اپنے نام نہیں کر سکا۔ اس کا دل راکھ بن گیا تھا، مگر اس میں سے ابھی تک کچھ چنگاریاں لمحہ بلمحہ دل کو، روح کو سلگاتی رہتی تھیں۔ جس رات اس نے چلے جانا تھا اس رات ایمان کی بنجر آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گئے۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ شاید ان آنکھوں میں اب ایک قطرہ آنسو کا نہیں بچا، مگر اس پل اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمار کی یاد اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر تو ٹھہری ہے۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر چوما تھا، عمار کی کتابیں، فائلیں، کمپیوٹر، موبائل اور ڈریسنگ پر رکھے پرفیومز، وہ ہر چیز کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ہر روز کی طرح بالکل معمول کے مطابق عمار کی وارڈروب کھولی، پھر اس نے تمام استری شدہ کپڑے نکالے، عمار کی ترتیب الٹ پلٹ کی اور پھر 3 گھنٹے بعد اس الماری کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لے آئی۔ عمار کی ٹائیاں، شرٹس اور رومال، جرابیں ترتیب سے رکھے، پھر شوز ریک کھول کر اس نے تمام پالش شدہ جوتوں کو دوبارہ رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ یہ کام وہ ہمیشہ رات کو کیا کرتی تھی، اچھی طرح دروازہ لاک کر کے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایمان نے نماز پڑھی، پھر بابا چلے آئے۔ وہ بابا کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روتی رہی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، آپ نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کیوں ایمان کو مجبور کر دیا، آپ نے کیوں عمار کی قسم دے کر ایمان کے لبوں پر کفر لگا دیے۔ ایمان اس کمرے سے باہر نکلے گی تو مر جائے گی بابا، میں کیسے سانس لوں گی، میں کیسے جی پاؤں گی؟ آپ کو کیا پتا بابا، اس کمرے میں عمار کی خوشبو رچی بسی ہے، وہ مجھے یہاں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، وہ میرے قریب ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ سوتا ہے، وہ مرا کب ہے، وہ زندہ ہے، عمار زندہ ہے، میری آنکھوں میں دیکھیں۔ یہ درد بھری آنکھیں کسی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ان آنکھوں میں عمار کیوں نظر نہیں آتا کسی کو؟ امی تو ماں ہیں، انہیں بھی ان آنکھوں میں عمار نظر نہیں آتا؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور بابا اس کا سر تھپکتے ہوئے صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ میں تم سے ملنے امریکہ آتا رہوں گا، حاشر نیو یارک میں رہتا ہے، اٹلی میں اس نے کاروبار شروع کیا تھا، مگر اس کے دوست نے کچھ فراڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ بہت سی باتیں سمجھا رہے تھے۔ تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، میں اپنے رب سے تمہارے لیے ڈھیروں خوشیوں کی دعا کرتا ہوں، تم ہمیشہ میری دعا کے حصار میں رہو گی بیٹا،
کبھی خود کو تنہا مت سمجھنا اور نہ ہی میری طرف سے کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ دینا. میں نے تمہارے لیے جو بہتر سمجھا اور جسے بہترین سمجھا اسے تمہارا ہم سفر بنا دیا. چلو آؤ، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے. اور ہاں، ان آنسوؤں کو ادھر ہی چھوڑ جاؤ. میں تمہیں آج کے بعد روتا کبھی نہ دیکھوں. انابیہ بھابھی اس سے ملنے کمرے میں آئی تھی. زونیا نہ جانے کہاں تھی. امی اور آپی بھی نظر نہیں آئی. وہ ان سے ملنا چاہتی تھی. جاتے سمے عباد بھائی اور ولید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے تھے. علی، زین اور بچے بھی تھے. تم لوگ راستے سے ہٹو تو میری باری آئے نا. وہ قریب ہی تو گنگنایا تھا. کاش کہ میں تم دونوں سے پہلے دنیا میں آ جاتا. گھامڑ امی کو زونیا کے متعلق بتاؤ. ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا. وہ کہیں نہیں تھا، بس اس کی آوازیں باقی رہ گئی تھیں. ولید نے نم آنکھوں سے ایمان کے چہرے پر پھیلے کرب کو دیکھا. نہ جانے کس تکلیف سے گزر رہی ہے یہ. بھلا عمار، تمہیں کوئی بھول سکتا ہے؟ ولید نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ ولید کے کندھے سے سر ٹکائے بے آواز رونے لگی. کچھ پلین میں بیٹھ کر رو لینا. ادھر سب روکیں گے، وہاں تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. بابا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے. حاشر اس سین کو دیکھ کر بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا. خبردار، جو تم نے ایمان کو رلایا، اگر یہ روئے تو اسے چپ کرانا. یہ نہ ہو تماشا دیکھتے رہو. ولید نے اسے گھرکا تو وہ زیر لب مسکراتا رہا. مجھے روتی ہوئی خواتین کو خاموش کروانے کا تجربہ تو نہیں، مگر یہ بھی کر لیں گے. کچھ دن رہتے نا ہماری ٹریننگ میں سب کچھ سکھا دینا تھا. عباد بھائی بھی ماحول کی کثافت زائل کرنے کی غرض سے بولے. اللہ حافظ بابا. حاشر نے بچوں کو پیار کرنے کے بعد روتی ہوئی ایمان کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا. نئی جگہ، نئے لوگ، اجنبی ماحول، اجنبی گھر، اجنبی ہم سفر، کچھ بھی تو اس کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہوا تھا. پاکستان سے وہ ایک ہی چیز تو اپنے ساتھ لائی تھی، وہ تھی بے حسی. ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اس پر پہلے جیسی خاموشی طاری تھی. اس نے سوچا تھا کہ وہ پہلے دن ہی حاشر پر واضح کر دے گی. یہ صرف مجبوری کا بندھن ہے، یہ بابا کی خواہش ہے. میں اسے ساری زندگی نبھاؤں گی. میں اس بندھن کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، مگر میں تمہاری بیوی نہیں بن سکتی. تم اپنے لیے کوئی اچھا سا ہم سفر ڈھونڈ لینا. میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. نہ امنگ، نہ جذبے، نہ محبت بھرا دل. میرے پاس صرف آنسو ہیں، غم ہے، درد ہیں، زخم دل ہے. وہ نہ جانے کب تک سوچوں میں گم رہتی. حاشر کی تیز تیز بولنے کی آواز سن کر باہر آئی تھی. وہ کچن میں مصروف تھا اور شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. اسے دیکھ کر بولا، یہ لو بابا سے بات کرو اور خبردار میری شکایت نہ کرنا. یہ تنبیہ نہ جانے کیوں کی تھی. بھلا اس نے کیوں حاشر کی شکایت کرنی تھی، جبکہ اسے فی الحال حاشر سے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا. ابھی وہ بابا سے بات کر رہی تھی کہ ولید کا فون آ گیا. جب وہ فون رکھ کر پلٹی تو حاشر نے آواز دی. میں نے سمجھا کہ تم گونگی ہو، مگر تمہاری آواز سن کر میں مطمئن ہو گیا ہوں. مجھے بولنا آتا ہے، مگر میرا بولنے کو دل نہیں کرتا. اس نے آزردگی سے سوچا. تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ اپنے دھیان میں گم تھی. تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو یہ چکن بنانے میں میری ہیلپ کرو. اتنے دن کی مہمان نوازی کافی نہیں؟ وہ انڈوں کو پھینٹتے ہوئے بولا تو وہ ناگواری چھپاتے ہوئے کوکنگ رینج کے قریب آ گئی. چکن کے سلائس پر نمک مرچ پاؤڈر لگانے کے بعد پنیر کے سلائس بچھاؤ. اس پر مشروم رکھ کر اچھی طرح سے موڑو. میں آئل ڈال دیتا ہوں کڑاہی میں. تم انہیں انڈوں میں ڈپ کرنے کے بعد فرائی کر لینا. میں اتنے میں شاور لے آؤں. اسے ہدایت دینے کے بعد وہ کچن سے نکل گیا. ایمان گہرا سانس کھینچ کر اس کے لیے مختصر سا لنچ تیار کرنے لگی. تقریباً 15 منٹ بعد وہ نہا دھو کر آ گیا تھا. اسے ہر کام جلدی جلدی کرنے کی عادت تھی. وہ بہت تیز بولتا تھا. اکثر ایمان کو بات سمجھنے میں دقت ہوتی. کچن مختصر سا تھا اور اتنے چھوٹے کچن میں 2 فریج پڑے تھے. ایک فریج لاک تھا جبکہ دوسرے میں کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا تھا. تم نے کچھ منگوانا تو نہیں؟ ایک ہاتھ میں رول پکڑے دوسرے میں پیپسی کا ٹین لیے اس نے ایمان سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا. یہ نمبر ہے میرا، اگر ضرورت پڑی تو رنگ کر دینا. اور ہاں، روڈ کے دوسری طرف مارکیٹ ہے، کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو لے آنا. اب وہ جاگرز پہن رہا تھا. پھر اس نے جیکٹ اٹھائی اور اس کے قریب چلا آیا. رات کو میں دیر سے آؤں گا، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ اکثر خواتین رات کے اندھیرے سے ڈرتی ہیں. نہیں، میری زندگی تو ہے ہی رات، بھلا خوف کیوں آئے گا مجھے؟ ایمان نے محض نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچا. اوکے، تو تم پھر دروازہ لاک کر لو. وہ ایک نرم مسکان اچھالتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا. ایمان تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی. دروازہ لاک کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں جانے کی بجائے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی. اسے تنہائی میں اپنے ماضی کو سوچنا بہت پسند تھا. جب بھی وہ تنہا ہوتی، ماضی کی گنی چنی خوشگوار باتیں اس کے ذہن پر دستک دینے لگتیں. عمار کے ساتھ منگنی اور نکاح کا درمیانی عرصہ، اس کی بے تحاشا محبت، اس کی خوبصورت باتیں، اس کے جذبے لٹاتی آنکھیں، ہمہ وقت ٹھہری لبوں کی مسکان. وہ کس قدر بھرپور نوجوان تھا، کس قدر خوبصورت شخصیت تھی اس کی. پھر اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے پٹیوں سے جکڑا زخم چہرہ آ گیا. کتنا شدید ایکسیڈنٹ تھا. مار نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، ذرا بھی اس کی پرواہ نہ کی.
पलट कर ना देखा, बस खामोशी से बगैर कुछ कहे अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया। वो सेज पर बैठी उसका इंतज़ार करती रह गई थी। सुर्ख लहंगा, मेहंदी से सजे हाथ, आंखों में खूबसूरत ख्वाब लिए, हाथों में चूड़ियाँ पहने, अंग अंग से फूटती महक में न जाने खून की बू कहाँ से आ गई थी। दिन ढल गया था, रात गालिब आ रही थी। घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 11 बजे के करीब डोरबेल गूंज उठी। वो हड़बड़ा कर उठी थी, पैरों में स्लीपर अर्श से दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी आ गया हूँ, महज तुम्हारी खातिर। एकदम ही ख्याल गुजरा कि कहीं तुम खौफज़दा ना हो और कहीं तुम पाकिस्तान फ़ोन ना खड़का दो कि मैं तुम्हें अकेला तन्हा घर में छोड़कर खुद मारा मारा फिर रहा हूँ। हालांकि जेम्स और जॉर्ज आने नहीं दे रहे थे और ऐना ने बहुत मज़े का स्पैगेटी सूप बनाया था और मेरी जीत की खुशी में वो डिनर देने के लिए भी तैयार थी, जबकि मैं गेम को बिल्कुल इख्तिताम पर छोड़ कर आ गया हूँ। हालांकि कर्लिंग का एक राउंड और फाइनल राउंड बाकी था। अगले संडे तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। तुमने कुछ पकाया है तो दे दो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। तेज़ तेज़ बोलते हुए उसने जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकी और खुद कारपेट पर लेट गया। ईमान को पशेमानी ने घेर लिया। उसने तो कुछ भी नहीं पकाया था, शायद वो भी इसलिए कि कुछ लेकर नहीं आया था कि ईमान ने कुछ ना कुछ पका लिया होगा। वो तेज़ी से किचन की तरफ आ गई। बहुत सोचने के बाद उसने फ्राइड राइस बनाने का फ़ैसला कर लिया। जल्दी जल्दी चावल निकाल कर साफ़ किए, चिकन धोया, प्याज काटे और आलूओं के छोटे छोटे पीस किए। उसी दौरान गैर इरादी तौर पर उसकी निगाह बार बार हाशिर की तरफ उठ रही थी। वो टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद खुद ही किचन में चला आया। क्या बना रही हो और कब तक बनेगा? फ्राइड राइस विद चिकन। आप प्लीज़ जाएं, मैं अभी ला रही हूँ। इतने प्यार और नरमी से कह रही हो इसलिए यहीं रुक जाता हूँ। कहूँ तो कुछ हेल्प करवा दूँ? उसके इल्तिजाई लबो लहजे ने हाशिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, बस मैंने खाना रेडी कर लिया है। सोच लो, अभी खाने के बाद बर्तन भी धोने पड़ेंगे, किचन भी समेटना होगा। तुम थक जाओगी, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मैं इतने मामूली कामों से थकन महसूस नहीं करती। पाकिस्तान में आपके घर में इससे ज़्यादा काम करती थी। ईमान ने चिकन को क्रिस्टल के बाउल में निकालते हुए कहा। तुम बहुत कम गो हो। इतने दिनों बाद उसकी ज़बान से चंद लफ्ज़ अदा हुए थे। उसे तो खुद अपने बोलने पर हैरत हो रही थी। ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये बर्तन टेबल पर रखता हूँ। हाशिर ने ग्लास, चमचे और प्लेटें उठाई और फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। तुम खाना नहीं खाओगी? वो खाना लगाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी जब हाशिर की आवाज़ सुनाई दी। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाती हूँ। आज पहले खा लो, मेरी यही रूटीन है। कभी कभी रूटीन बदल देनी चाहिए, मिजाज पर अच्छा असर पड़ता है। मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती। उसने सोचा, कहा नहीं। आ जाओ, शाबाश, पहले खाना खा लो। वैसे तुम अच्छा खाना बनाती हो। हाशिर ने फ्राइड राइस खाते हुए बेसाख्ता तारीफ की। ईमान बगैर कुछ कहे कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। बहस करना उसे पसंद नहीं था। जब दो अफराद बैठे हों तो उन्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। हाशिर ने उसकी प्लेट में मज़ीद चिकन डाली। मैं ज़्यादा नहीं बोलती। ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। हाशिर ने अपना कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास उसकी तरफ खिसका दिया। वो महज चावलों में चम्मच घुमा रही थी। अमार तो बहुत बातूनी था। वो अपने ही ध्यान में मगन था। ईमान का हाथ एक पल के लिए साकत रह गया। जब से वो यहाँ आई थी पहली मरतबा हाशिर के मुँह से अमार का जिक्र सुना था। अक्सर अमार तुम्हारा जिक्र करता था, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम इतनी खामोश तबाह नहीं हो। ईमान ने ठटक कर हाशिर के चेहरे की तरफ देखा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था ना? उसने एकदम ही ईमान की आंखों में झांका तो वो बेसाख्ता सर झुका गई। तुम भी अमार से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ईमान ने पहली मर्तबा एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। वो नहीं चाहती थी कि कभी हाशिर अमार को डिस्कस करे। वो अपने और अमार के मुतालिक कुछ भी सुनना गवारा नहीं करती थी। हाशिर कुछ पल ना जाने क्या सोचता रहा, फिर उठते हुए अचानक बोला, मोहब्बत में बहुत वुसअत है। ये सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं होनी चाहिए। मंडे को हाशिर के चले जाने के बाद वो मामूल के मुताबिक सफाई कर रही थी जब डोरबेल बजी। ईमान ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज़ लड़की खड़ी थी। किससे मिलना है तुमसे? बड़ी नरम खनखनाती आवाज़ में कहा गया। कौन हो तुम? अंदर तो आने दो, बताती हूँ कौन हूँ मैं। वो मुस्कान लबों पर सजाए खुद ही अंदर आकर सोफे पर बेतकल्लुफ़ी से बैठ गई। मेरा नाम ऐना है। मैं हाशिर की यूनिवर्सिटी फ़ेलो हूँ और बहुत पुरानी दोस्त हूँ। हाशिर ने कभी बताया नहीं? ईमान ने कुछ तो कहना था। तुमने कभी पूछा नहीं होगा। वैसे बीवियों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। शौहरों के जानने वालों में कौन कौन है? वो एक मरतबा फिर मुस्कुराई। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ ज़रूर, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। काफ़ी बेतकल्लुफ़ दोस्त है। ईमान ने काफ़ी बनाते हुए सोचा, फिर ट्राली में चंद लवाजमात सजा कर ले आई। ईमान, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? हम लोग मेहमानों की खातिर मदारत इसी तरह करते हैं। ईमान को भी खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करना पड़ा था। क्या करती हो तुम? मुझे करने की बेहतरीन खिलाड़ी समझा जाता है। मुझे स्पोर्ट्स से बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मैं जॉब की वजह से खेल को प्रोफेशन नहीं बना सकती। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी की है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। संडे को हमारा फाइनल है, तुम हाशिर के साथ ज़रूर आना।
मैं आऊँगी। उसका खुलूस देखकर ईमान ने हामी भर ली। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऐना ने नरमी से उसका हाथ दबाकर इजाज़त तलब की। कुछ देर और बैठो। नहीं, अब मैं चलूँगी। वो मुस्कुराते हुए खड़ी होगी। रात को जब वो खाना टेबल पर लगाकर अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने की गर्ज से गई, उसी पल हाशिर खटाक से दरवाज़ा खोले अंदर चला आया। ईमान को हाशिर का यूँ नॉक किए बगैर अंदर आना सख्त बुरा लगा। किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के नहीं आना चाहिए। मैं किसी के कमरे में नहीं, ईमान के कमरे में आया हूँ, हाशिर ने लापरवाही से कहते हुए सोफे की पुश से टेक लगा ली। मैं आपकी क्या लगती हूँ? ईमान की भवें तन गई। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाशिर ने दिलचस्पी से ईमान के चेहरे की तरफ देखा और बोला, ये तुम बाबा से पूछना कि क्या लगती हो मेरी। वैसे 3.5 महीने से किस हैसियत से रह रही हो मेरे साथ? मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। उसने सोच लिया था कि अभी और इसी वक्त हाशिर पर वाज़िया कर दे, ताकि कल को वो बहैसियत शौहर के उससे किसी भी किस्म का तकाजा ना कर सके। मगर मैं तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ। अमली तौर पर मुजाहरा इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें वक्त देना चाहता था ताकि तुम इस जज्बाती धचके से संभल सको। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि मुझे इस रिश्ते से ना कोई दिलचस्पी है ना चाह। आप अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर चुन ले, किसी भी लड़की से शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर उसके साथ साथ मैं इस कागज़ी रिश्ते को भी बरकरार रखना चाहती हूँ। वो तो पहले ही मौके की तलाश में थी कि कब ये जिक्र छिड़े और वो हाशिर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दे। बहुत खूब, आपने बाला ही बाला तमाम फैसले कर लिया, हत्ता कि मुझे शादी का इजाज़तनामा भी सुना दिया। ज़बरदस्त। मैं तुम्हारी उम्दा सोच की दाद देता हूँ। वो मुसलसल उसे सराहते हुए एक पल के लिए रुका और फिर बोला, ईमान, रिश्ते नाते कच्चे धागे नहीं होते जिन्हें पल में जोड़ लिया जाए या तोड़ दिया जाए। तुम नहीं जानते इस निकाह के बाद मुझे किस किस की और क्या क्या बातें सुनना पड़ी हैं। और मज़ीद मैं किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको दूसरी शादी की बखुशी इजाज़त देती हूँ ताकि आपसे मुंसलिक लोग खुश हो सकें। ईमान ने वसीले लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं अपने फ़ैसलों में किसी की राय की अहमियत रखता हूँ। तुमसे निकाह अगरचे बाबा की ख्वाहिश थी, मगर मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। बहरहाल मेरी ज़िंदगी में मज़ीद किसी रिश्ते की जगह नहीं, ना ही मैं रिश्तों के बोझ उठा सकती हूँ। ईमान का अंदाज हनूस ज़िद्दी था। तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो। हाशिर ने इत्मीनान से कहा, अगरचे वो जान चुका था कि ईमान उससे क्या चाहती है। मैं इस रिश्ते को महज कागज़ी हद तक महदूद रखना चाहती हूँ। वो झिझकते हुए बोली तो हाशिर मुस्कुरा उठा। ना जाने ये मुस्कुराहट तंज़िया थी या इसकी बचकाना सी बात पर वो मुस्कुराया था, ताहम ईमान समझ ना सकी। महज पेपर मैरिज? तो मुझे ये मुआहिदा मंजूर नहीं। तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो और खूब सोच समझ कर फ़ैसला करो। ज़िंदगी बार बार मेहरबान नहीं होती, और अगर मुझे तुम्हारे साथ पेपर मैरिज ही करना थी तो मुझसा उल्लू का पट्टा कोई हो नहीं सकता। वो खुद को खूब खूब कोस रहा था। ईमान झुंझला सी गई। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? मेरा दिल बंजर हो चुका है, मेरी आंखें वीरान हैं। अब ये कोई भी ख्वाब बुनने के काबिल नहीं। न जज्बे हैं, न उमंगें हैं, जो कि नई शादी की इब्तिदा में बहुत अहम होते हैं। नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए मेरे पास फ़कत दिल के ज़ख्मों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। बंजर ज़मीनों पर जब अब्र रहमत बरसता है तो वो खुद ब खुद नरम हो जाती हैं। और रही ख्वाब सजाने की बात, तो ख्वाब बुनने में कौन सी देर लगती है? बस किसी खूबसूरत शख्सियत को सोचने की देर है और दिल के ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता सिल जाएंगे। और रहे आंसू, तो कभी कभार रो लेने में भी कोई हर्ज नहीं। उसने तो गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। मानो गुस्से से तनतनाती वॉशरूम में घुस गई। जब वो वज़ू करने के बाद बाहर निकली तो हाशिर को अभी तक कमरे में मौजूद पाकर भिन ना उठी। आप अभी तक गए नहीं? नहीं, बहुत इत्मीनान से कहा गया था। मैं नमाज़ पढ़ना चाह रही हूँ। तो पढ़ो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा, बल्कि मेरे लिए भी नमाज़ पढ़कर दुआ करना। उसने मजे से बेड साइड टेबल से एक किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दी। मान कुछ पल सोचती रही और फिर नमाज की नीयत कर ली। आधे घंटे बाद जब वो दुआ मांगकर जाए नमाज समेट रही थी, तब उसने हाशिर की आवाज़ सुनी। मेरे लिए तो दुआ नहीं की तुमने? मैंने सबके लिए दुआ की है, मेरा यही मामूल है। वो संजीदगी से गोया हुई। मैं सबकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। हाशिर उसे मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था, जिसमें किसी हद तक कामयाबी हो रही थी। आप भी सब में शामिल हैं। क्या दुआ मांगी है मेरे लिए? आप प्लीज़ जाएं, मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ। वो मुस्कुराया। मैं बाहर चली जाती हूँ। मानसी छो उठी। हाशिर मुसलसल मुस्कुराता रहा और फिर बोला, क्या आज ऐना आई थी? हाँ। ईमान ने इस बात में सर हिलाया। मैं यही पूछने के लिए तो आया था। वो उसे चिढ़ाते हुए गुड नाइट बोलता बाहर निकल गया, जबकि ईमान बंद दरवाजे को घूरती रह गई। मेहर बेगम ने उसे फ़ोन किया था। थी ना हैरत की बात, वो तो खुद अभी तक शौक की कैफियत में बैठी थी। ऐसा भला कैसे हो सकता था? मेहर बेगम और उस जैसी मनहूस सब्ज़ कदम बदबख्त लड़की से बात करें जो कि इतनी बदनसीब थी।
جس کا شوہر شادی کی پہلی رات ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ بھلا ان 3-4 مہینوں میں یہ کایا پلٹ ہوئی کیسے؟ وہ حیران تھی، ششدر تھی، ان کا لہجہ بے حد نرم تھا اور انداز بھی بالکل پہلے سے برعکس۔ اتنی محبت، اس قدر حلاوت سے بات کر رہی تھی کہ ایمان بے ہوش ہوتے ہوئے بچی۔ ایمان کو آج سے چند ماہ پہلے والا ان کا رویہ یاد آیا تو وہ گم و گو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے اپنی عزت نفس اور روح پر لگے گھاؤ کیسے بھول سکتے تھے؟ وہ ان کی نفرت کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ وہ نفرت جو بغیر کسی وجہ کے اس کے حصے میں آئی تھی۔ انہوں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کے بہت پیارے بیٹے کی پسند ہے، جسے وہ بیاہ کر لانے کے محض چند گھنٹے بعد بے آسرا چھوڑ گیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کا پکا کھانا کھا لیتی تھی مگر اسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ سب نے اسے اچھوت سمجھ رکھا تھا، گویا اسے کوئی موذی بیماری ہے۔ انابیہ بھابھی، زونیا اور آمنہ بھی اس کے قریب بیٹھنے سے گریز کرتی تھی۔ وہ تو سہاگنیں تھیں کیوں کر ایک ابھاگن کے قریب بیٹھتیں، گویا انہیں ایمان سے جراثیم لگ جانے کا خدشہ تھا۔ اس نے زندگی کے 2 سال ان سب کی نفرت کے ساتھ گزار دیے۔ اس نازک وقت میں تو اسے ان سب کی ہمدردی اور دلاسوں کی ضرورت تھی، مگر اس گھر میں سوائے ذلت و نفرتوں کے اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ اور اب محض چند ماہ میں نہ جانے کون سا طلسم پھونکا گیا تھا کہ امی جان کا رویہ اس حد تک بدل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے اس سے فون پر بات کی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ بابا جدہ چلے گئے ہیں۔ وہ بہت رنجیدہ ہو گئی تھی۔ بابا نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ اس دفعہ ایمان کو ساتھ لے کر جائیں گے، مگر اس دفعہ بھی وہ تنہا ہی چلے گئے۔ میں آؤں گی تمہارے پاس کچھ دنوں کے لیے۔ فون بند کرنے سے پہلے انہوں نے آخری بات یہی کی تھی۔ ایمان کو حیرتوں کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کچھ پل وہ یوں ہی رسیور ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہی، پھر اس کے ہاتھ ایک اور نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کسی ملازمہ ٹائپ لڑکی نے فون اٹھایا۔ ایمان کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، تو کیا بھابھی نے کام والی رکھ لی ہے؟ ایمان کے دل میں ایک تیر پیوست ہو کر رہ گیا۔ اب کیا بھیا ملازمہ افورڈ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ کب سے یہاں کام کر رہی ہو جی؟ 3 مہینہ ہے۔ کیا کام کرتی ہو؟ سارے کام کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، استری کرتی ہوں، بہترین کھانا پکانے میں بھی ماہر ہوں۔ دیکھتے ہیں تو ذرا میں نے گھر کو کیسے لچکا دیا ہے۔ وہ کافی باتونی لڑکی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس کھینچ کر بھابھی اور بچوں کا پوچھا۔ کچھ دیر بعد ہی رسیور حمزہ کے ہاتھ میں تھا، پھر بسما نے فون چھین لیا۔ پیچھے سے حماد کی ری ری کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ بھی پھپھو سے بات کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ پھپھو، میرے لیے چاکلیٹس اور کینڈیز لانا، حماد کی توتلی آواز سنائی دی۔ پھر بسما نے گڑیا اور گڑیا گھر لانے کی فرمائش کر دی۔ پھپھو، میرے لیے ڈال لانا، بلو آئیز والی، اور ساتھ ڈول ہاؤس بھی جس میں ڈول کا بیڈ روم اور کچن بھی ہو۔ مجھے میوزیکل باکس چاہیے اور بڑے بڑے کارٹونز والے بیگ بھی۔ حمزہ نے بھی اپنی پسند بتائی۔ اس نے سب کی فرمائشیں نوٹ کرنی تھی۔ بچوں سے بات کر کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسی اثناء میں بھابھی آ گئی۔ کافی دیر اس سے بات کرتی رہیں، کریت کر حاشر کے رویے کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ ایمان نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ تو کیا میں ان سب کی نگاہوں میں پھر سے معتبر ہو گئی ہوں؟ اس نے بے دلی سے فون رکھ دیا۔ کافی دیر وہ غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر کچن کی طرف آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہ لاک فریج پر پڑی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے لسٹ اور ہینڈ بیگ اٹھایا، دروازہ لاک کر کے باہر نکل آئی۔ اس نے کچن کی ضروری اشیاء خریدنی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ گھر سے نکلی تھی، اس لیے قدرے حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی پل اسے دائیں جانب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ جو کوئی بھی تھا اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ ایمان تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر آواز کی سمت چل پڑی۔ وہ گلاس ونڈوز کھولے سر باہر نکالے اسے داخلی دروازے کا بتا رہا تھا۔ ایمان اس کی بات نظر انداز کر کے کھڑکی کی طرف آ رہی۔ تم مارکیٹ جا رہی ہو؟ میری بھی کچھ چیزیں لا دینا۔ دیکھو، انکار مت کرنا، میرا دودھ بالکل ختم ہو گیا ہے، بریڈ بھی نہیں ہے، انڈے بھی ندارت ہیں، میں صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں، ابھی میں نے دوائی بھی کھانی ہے، پلیز یہ چیزیں لا دو۔ وہ بہت التجائیہ لب و لہجے میں بولا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ایمان کو ترس آ گیا۔ مسز ڈینگ نے آج پھر چھٹی کر لی ہے اور میں صبح سے ادھر بیٹھا اس کو کوس رہا ہوں۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، مجھے تو آپ پاکستانی لگتی ہیں۔ اب کی اس نے بڑی رواں اردو میں پوچھا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے پیسے اور لسٹ پکڑ کر روڈ کراس کرنے کے بعد مارکیٹ کی طرف آ گئی۔ اپنی چند ضروری چیزیں خریدنے کے بعد جو ہی ایمان نے اس اجنبی کی لسٹ کو بغور پڑھا تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس بیچارے کا تو تقریباً کچن کا سارا راشن ہی ختم تھا۔ کچھ کوف تو ہوئی اتنا سامان خریدنے کا سوچ کر، مگر اس کی ازلی ہمدرد طبیعت نے گوارا نہ کیا اور وہ اس بیچارے کو مایوس کر دیتی۔ آدھا گھنٹہ تو اسے چیزیں خریدنے میں لگا اور پھر اس کے گھر تک پہنچتے پہنچتے ایمان کا ہمدردی کا بخار اتر گیا۔ اس شدید سردی میں بھی وہ پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں موجود نہیں تھا۔ ہمارے کوفت کے اس کا برا حال ہو گیا۔ مجبوراً اسے داخلی دروازے تک آنا پڑا۔ ماتھے پر بل ڈالے، چہرے پر ناگواری اور غصہ سجائے اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ ایمان غصے سے بھناتے ہوئے کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی نگاہیں ویل چیئر پر پڑی تو اس کا تمام غصہ، کوفت اور جھنجھلاہٹ پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ ایمان کا بہت شکر گزار ہو رہا تھا۔ بہت مرتبہ اس نے ایمان کا شکریہ ادا کیا۔ 'تم نے مجھے اتنی دیر تک کیوں نہیں بلایا؟ ایمان نے پوچھا۔ 'میں نے سوچا تم آ جاؤ گی، میں نے کہا تم آ جاؤ گی'، ایمان نے جواب دیا۔ 'میں نے کہا تم آ جاؤ گی'،
कोई बात नहीं, मैंने कौन सा पहाड़ सर किया है, बस मार्केट तक ही तो गई हूँ। ये काम पहाड़ सर करने के बराबर है। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। मैं सुबह 7 बजे से इस खिड़की में बैठा हूँ। तकरीबन 20 लोगों के गालियाँ और कोसते सुने हैं मैंने। उनमें 3-4 लोग तो मेरे जानने वाले थे। एक मेरा पड़ोसी था, जबकि एक जमादार था जो कि ड्रम से कूड़ा उठाने आया था। मैंने उससे से भी ये इल्तिजा की थी। जवाबन उसने मुझे खूब घूरा और कहा, अपनी टांगें टूटी हैं, खुद जाकर ले आओ। मुझे शदीद गुस्से के साथ बेहद हंसी भी आई। अब मैं उसे अपनी टूटी टांगें दिखाता कैसे। वो मुस्कुराते हुए बड़े मज़ाहिया अंदाज में कह रहा था, ओके अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी जाकर लंच तैयार करना है। नहीं, आप चाय पी कर जाएंगी? देखिए मैं अभी 2 मिनट में बुला कर लाता हूँ। प्लीज़, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मुझे देर हो रही है। माँ ने इल्तिजाई अंदाज में कहा तो उसने व्हील चेयर का रुख मोड़ लिया। आप इसलिए नहीं चाय पी रही कि मुझे अपने लंच में से कुछ हिस्सा ना देना पड़े? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ईमान गड़बड़ा सी गई। ठीक है, मैं आपसे लंच नहीं मांगूंगा, मगर आप चाय तो पी लें। उसके बेपनाह इसरार पर मजबूरन ईमान को चाय पीनी पड़ी। जब तक वो चाय बनाता रहा, ईमान उसका बगौर जायज़ा लेती रही। 22-23 साल का भरपूर नौजवान व्हील चेयर पर बैठा अच्छा नहीं लग रहा था। गंदमी रंगत और खड़े खड़े नकूश थे उसके। बिलाशुबा वो काफ़ी वजीहा था। ईमान को फितरी सा दुख महसूस हुआ था उसकी माजूरी का सोचकर। चाय पीने के बाद वो उठने लगी थी जब वो बेसाख्ता बोला, अपनी मुलाजमा के हाथ मेरे लिए लंच में से बचा कुचा हिस्सा भेज दीजिएगा। अल्लाह की कसम, व्हील चेयर पर बैठा दुआएं दूंगा, मगर मेरे घर तो मुलाजमा नहीं है। ईमान उसकी मासूमियत भरी बेतकल्फी पर मुस्कुरा उठी। तो क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं, अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, तो आपके हस्बैंड किस मिजाज के हैं? वो कैसे भी मिजाज के क्यों ना हो, आपको लंच देने तो नहीं आएंगे। ईमान ने मुस्कान दबाते हुए कहा, ओके थैंक्स अगेन, मैं तुम्हारे लिए भी लंच में हिस्सा रखूंगी। ईमान ने जाते जाते पलट कर कहा तो उसके लबों पर वैसी ही मासूमियत भरी मुस्कान उभर आई। 2 मिनट में रेडी हो जाऊं, ऐना तुम्हें बहुत इसरार से बुला रही है। मैंने सोचा तुम भी घूम फिर आओ, ज़रा मिजाज पर अच्छा असर पड़ेगा। ईमान का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरन जाना पड़ा। 2 जर्सियाँ, एक मोटा लॉन्ग कोट और शाल के बावजूद ताहत निगाह फैली बर्फ़ को देखकर उसे शदीद सर्दी लगने लगी थी। इस बड़े से बर्फ़ से ढके मैदान में बहुत रश था। बड़े तो बड़े बच्चे भी इस दिलचस्प खेल को देखने के लिए इस ठिठरान देने वाली ठंड में आए हुए थे। ऐना ने उसे देखते ही हाथ हिलाकर अपनी तरफ बुलाया और फिर तेजी से बर्फ़ पर फिसलती हुई उस तक आ गई। मैंने सोचा तुम कहीं गिर ना जाओ। वो उसका हाथ थामे एक पुरसुकून गोशे की तरफ गई। उसी पल जॉर्ज और जेम्स भी हाथ में बड़े बड़े कॉफ़ी के मग पकड़े आ गए। वो सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आवाज़ें थी, शोर था, कहके और मुस्कुराहटें थी। काश के हमारे दरमियान आमिर भी होता। ऐना के कहने पर एकदम ही माहौल पर अफसरदगी सी छा गई। जॉर्ज और जेम्स दोनों ही रंजीदा हो गए। जेम्स जॉर्ज से कह रहा था, आमिर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लड़ाई तो आशिर के साथ थी, जबकि उसने हमारे साथ भी तमाम ताल्लुक तोड़ लिए हैं। आमिर को आमिर को आमिर को क्रू क्विट का खेल किस कदर पसंद था। हम आखिरी मरतबा फ्रांस में इकट्ठे हुए थे क्रू क्विट का फाइनल मैच देखने के लिए। ऐना की आंखें न जाने क्यों नम हो रही थी। उसे मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी जमा करने का बहुत शौक था। उसने फ्रेंच फ्रांक, कोना, कोलोन, रेड जस्टर, जोआंजास, करेबियन डॉलर, स्क्यूजू, लीरा और मालागसी फ्रांक के अलावा न जाने कितने ममालिक की करेंसी जमा कर रखी थी, जो कि इस बेगैरत नासिर और उसकी बहन ने चोरी कर ली। जेम्स तनफ्फुर से कह रहा था, याद है तुम्हें इसी बर्फ से ढके मैदान में हाशिर और आमिर ने ब्रिज खेला था और हमेशा की तरह हाशिर जीत गया था और आमिर ऑक्शन ब्रिज और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज दोनों में बुरी तरह हारने के बाद बर्फ पर लेट गया था। इसके बाद हमने कैसे ज़बरदस्ती उसे उठाकर गाड़ी में डाला था। ना जाने इतना अच्छा वक्त जल्दी क्यों बीत गया। ऐना की सब्ज आंखों के कोने भीगते जा रहे थे। माँ ने बगौर उसके खूबसूरत चेहरे पर फैले हिस्नों कब को देखा और एकदम ही उस पर इंकशाफ हुआ था। तो क्या ऐना भी मोहब्बत के मर्ज में मुब्तला है? कुछ ही देर बाद कर्लिंग का खेल शुरू हो गया। सब लोगों की तवज्जो खेल की तरफ मबजूल हो गई। ऐना उसे कर्लिंग के रूल्स के बारे में बताने लगी थी। एक्चुअली ये स्कॉटलैंड का कौमी खेल है और बर्फ़ पर पत्थरों से खेला जाता है। इसमें सिर्फ 2 मुखालिफ टीमें हिस्सा लेती हैं और टीम के खिलाड़ियों की तादाद सिर्फ 4 होती है। हाशिर लोग फाइनल में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका चौथा साथी तबीयत की खराबी के बायस आ नहीं सका, इसलिए तो जॉर्ज और जेम्स के मुंह लटके हुए हैं। तुम क्या मेरी बीवी को गलत सलत पट्टियाँ पढ़ा रही हो? हाशिर ईमान के बराबर रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो ऐना ने मुंह बना लिया। तुम्हारी बुराइयां कर रही हूँ, ये बता रही हूँ कि इससे कि तुम कितने ख़राब हो। उसे पता है कि मैं कितना अच्छा, नेक और शरीफ हूँ। हाशिर ने बहुत मानी खीसी से कहा। ईमान ने निगाहें चुरा ली। बहुत बोरिंग खेल है, चलो जेम्स की जेब हल्की करवाते हैं हाशिर की शादी की खुशी में। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद जेम्स और जॉर्ज खाने की ट्रे उठाए चले आए। ये खूबसूरत शाम थी जिसका अख्ताम भी बहुत खुशगवार था। वापसी पर ईमान का मूड खुद ब खुद तब्दील हो गया।
گھر آ کر اس نے خود کو ان بھاری کپڑوں سے آزاد کیا اور پھر گرما گرم چائے بنا لائی۔ حاشر ٹی وی آن کیے کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ چائے ہاتھ میں لے کر بولا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، سوچا آپ کو بھی دے دوں۔ ایمان نے اس کی غلط فہمی رفع کرنی چاہی۔ کبھی تو چند منٹوں کے لیے خوش ہو جانے دیا کرو، میں آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہوں۔ وہ بات کو کسی اور رخ کی طرف لے گئی تھی۔ حاشر نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور بولا، تم میری خوشیوں اور سکون کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ رکاوٹ کا عظیم پہاڑ ہو جسے سر کرنا اتنا بھی ناممکن نہیں۔ میں تو بس تمہاری خوشی اور دلی رضامندی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان اس کی اس درجہ بے باکی پر کٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ انہی آزاد فضاؤں کا باسی ہے۔ تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے، سنا تم نے؟ ایمان کا لہجہ ایک دم ہی کرخت اور آواز بلند ہو گئی۔ میں 1 منٹ میں تمہیں بے بس کر سکتا ہوں۔ چڑیا جتنی تو ہو تم، اور اکڑتی ایسے ہو گویا پوری ویٹ لفٹر کرسٹینا ہو۔ حارث نے انتہائی سختی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ چلا اٹھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، کیا کر لو گی تم؟ حاشر نے چیلنجنگ انداز میں ایمان کی طرف سے دیکھا تو وہ تنفر سے بولی، یا تمہیں مار دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر مر مٹو، تمہاری قبر کے کتبے پر محبت کی دیوی سنہری حرفوں میں لکھواؤں گا۔ اس نے واضح ایمان کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ چائے ٹیبل پر رکھ کر اسے دور ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ حاشر نے محض شرارت میں اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو پاٹ کر اس کے گرد بازو دراز کر کے سختی سے دباؤ ڈالا تو وہ غصے کے عالم میں محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ مجھے چھوڑو، اگر نہ چھوڑوں تو میں تمہیں کاٹ لوں گی، وہ نفرت سے چلائی۔ تم کیا کٹکھنی بلی ہو جو کاٹ لو گی؟ یا پھر میرے ولیم میک میں جتنا زہر ہے تم میں، مجھے تو پھر پیٹ میں 21 ٹیکے لگوانے پڑیں گے۔ وہ اسے مزید چڑھا رہا تھا جبکہ ایمان اس وقت ذہنی اور جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو رہی تھیں۔ بس غصے کا ایک غبار تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اور اگر اپنے نفس کی پیاس بجھانی ہے تو تمہارے لیے عورتوں کی بھلا کیا کمی؟ اینا اور اینا جیسی کئی تمہارے قدموں میں رہتی ہیں صبح شام۔ بکواس بند کرو، حاشر نے پہلی مرتبہ چلا کر کہا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، حالانکہ اس لمحے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مار مر کر اسے لہو لہان کر دے، مگر اس نے ضبط کے دامن کو نہیں چھوڑا بلکہ اسے زوردار دھکا دے کر وہ غصے سے بھناتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ ایمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تم نے اینا کے متعلق بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ تم نے اینا کو عورتوں کی کس کیٹیگری میں شمار کر رکھا ہے؟ جارج اور جیمز میرے یونیورسٹی کے زمانے کے دوست ہیں، جبکہ اینا اور عامر کو تو میں ان دونوں کے بچپن سے جانتا ہوں۔ عامر کے والد میرے تایا کے بہترین دوست تھے۔ ابوظہبی میں ہم نے ایک طویل عرصہ اکٹھے گزارا ہے، جبکہ اینا بھی ابوظہبی میں ہمارے ساتھ طویل عرصہ رہی۔ عامر اور اینا مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ اینا کے والد فارن منسٹر میں تھے۔ میں اینا کو ٹیوشن پڑھاتا تھا اور ابوظہبی میں میری چھوٹی سی اکیڈمی تھی جس میں بیرون ملک سے آئے لوگوں کو عربی، فارسی اور دوسری زبانیں سکھاتا تھا۔ وہ اس وقت 11 سال کی تھی۔ میرے توسط سے ہی تو اینا کی عامر سے دوستی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پچھلے 2 دن سے اس نے ایمان سے کوئی بات نہیں کی تھی، حالانکہ ایمان کے نہ بولنے کے باوجود وہ خود بخود اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، مگر 2 دن سے وہ بالکل خاموش تھا اور آج وہ خود بخود اس سے پہلے کی طرح باتیں کرنے لگا تھا۔ تمہاری سوچ بہت گھٹیا ہے اور مجھے کوئی نازیبا لفظ نہیں سوچ رہا جو میں تمہارے بارے میں کہوں، تمہاری عمدہ سوچ اور اعلیٰ ذہنیت کی تعریف کروں۔ بہرحال میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دن سے کیوں تم نے تربوز جتنا منہ بنایا ہے؟ خفا میں نے ہونا تھا، الٹا ناراض تم پھر رہی ہو۔ ایکسکیوز تمہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی میں ہی کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں فائدہ بھی میرا ہے۔ تم جو 2 دن سے نہ میرا ناشتہ بنا رہی ہو نہ کھانا دے رہی ہو، اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ پلیز اب یہ خود ساختہ ناراضگی ختم کر دو اور مہربانی فرما کر میرے کپڑے بھی پریس کر دینا۔ وہ بن ٹھن کر کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شوز پہن کر اس نے موبائل اٹھایا اور پھر دروازے کی طرف جاتے جاتے پلٹا، اور ہاں، آج میرے لیے لنچ میں کافی اہتمام کرنا۔ 2 دن سے سوکھی ڈبل روٹی 3 ٹائم کھا کر میں بور ہو گیا ہوں۔ کچھ بھی نہیں بناؤں گی، میں اتنی باتیں سنا گیا ہے۔ وہ جلتی کلستی دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی، کپڑے پریس کیے، پھر کچن میں آ کر لنچ کی تیاری شروع کر دی۔ 4 گھنٹے بعد کچن سے فارغ ہو کر اس نے اینا کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا۔ غصے کے عالم میں نہ جانے اس نے کیا کچھ کہہ ڈالا تھا، اب اپنی کہی گئی باتوں پر پشیمان ہو رہی تھی۔ اینا گھر میں ہی تھی اور فلو سے بے حال چھینک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ آ گئی ہو، میں بھی سخت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے ہی آئی ہوں، ایمان نے بھی خوش دلی سے کہا۔ اپنے سڑے ہوئے ہسبینڈ کو بھی لے آنا تھا، وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں مجھ ناچیز کو کچن میں گھسے رہنے کا آرڈر دے کر چلے گئے ہیں۔
ہاں ایمان، مجھے تم ایشین لیڈیز کی یہی بات بہت پسند ہے، پتہ ہے وہاں ابو ظہبی میں ہاشر کی تائی امی بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی اور مزے مزے کے کھانے بنا کر اکیڈمی بھیجتی تھی۔ وہ بہت کیئرنگ لیڈی تھی، بہت سافٹ اور لوننگ، بالکل تمہارے جیسی۔ ہاشر کی اصلی ماں مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت روڈ ہیں وہ، جبکہ بابا بہت نائس ہیں۔ ہاشر کو اپنے بابا سے بہت محبت ہے، وہ ان کی ہر بات مانتا ہے۔ اینا مزے سے بول رہی تھی اور اسی کوشش میں اس کے گلے میں سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ اچانک خیال آنے پر ایمان نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں یار، بخار کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا۔ تو میڈیسن تو لینی تھی نا۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ بنا لاتی ہوں، ایمان نے خلوص سے کہا تو وہ خوش دلی سے سر ہلانے لگی۔ سوپ بنا لاؤں؟ جاتے جاتے ایمان نے پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، نوڈلز والا۔ وہ اینا کے لیے سوپ بنا کر لائی تو اینا کو میگزین پڑھتے پایا۔ اسے دیکھ کر اس نے میگزین رکھ دیا۔ تم اپنے لیے نہیں لائیں؟ بس ایسے ہی، موڈ نہیں۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں لگے گا تمہیں؟ کیونکہ سوال کافی پرسنل سا ہے، اینا نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا تو ایمان نے خفگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہاری اور ہاشر کی لو میرج ہے؟ نہیں تو؟ ایمان قدرے چونکی۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ بس ایسے ہی خیال گزرا تو میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا؟ اینا کے اگلے سوال نے اسے سوچ میں مبتلا کر دیا کہ اسے تفصیل بتائے یا نہیں۔ نہیں، وہ مختصر بولی۔ ایمان، کیا تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر دھیرے سے گویا ہوئی۔ میں نے محبت نہیں، عشق کیا تھا۔ کیا تم نے بھی کسی سے محبت کی تھی؟ ہاں، یقیناً ہاشر ہوگا، تم دونوں کی شادی کے بعد وہ ہر وقت تمہاری باتیں کرتا تھا۔ اس کے بابا نے ہاشر کو تمہارے بارے میں سب بتایا تھا، ہم ہاشر کو بہت لکی سمجھتے ہیں۔ وہ خود ہی مزید بتانے لگی۔ ایمان کچھ پل اینا کی طرف دیکھتی رہی اور پھر سنجیدگی سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ اینا بھی کسی کے عشق میں گرفتار ہے۔ ہاں، وہ بغیر جھجکے بولی۔ میں پوچھ سکتی ہوں وہ خوش قسمت کون ہے؟ عامر، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کون عامر؟ وہی جو تمہارا اور عاشق کا مشترکہ فرینڈ تھا، پھر کسی وجہ سے تم لوگوں کی ناراضگی ہو گئی؟ ہاں، وہی عامر جسے میں چاہتی ہوں۔ لڑائی تو ہماری بعد میں ہوئی تھی، دراصل وہ پہلے ہی ہم سے خفا خفا رہنے لگا تھا۔ اس حادثے نے اسے ساری دنیا سے ناراض کر ڈالا۔ وہ مجھ سے، جارج اور جیمز سے بھی ملتا نہیں تھا۔ وہ بھرائی آواز میں بول رہی تھی۔ کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ تم اسے پیار کرتی ہو؟ اسے سب پتہ تھا۔ اینا نے آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کیے اور پھر بولی۔ اس نے کہا اینا تم مسلم نہیں ہو۔ ہاشر نے کہا اینا اسلام قبول کر لے گی، مگر وہ پھر بھی نہیں مانا۔ دراصل وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا، اسے یاسیت کے دورے پڑنے لگے تھے، وہ تنہائی پسند ہو گیا تھا، اسے محفلوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کچھ ہاشر کے رویے نے اسے مزید تنہا کر دیا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہاشر کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ عامر ایسا ہرگز نہیں، مگر میں نے پھر بھی ہاشر کا ساتھ دیا تھا۔ ہاشر نے مجھے بھائیوں والا مان دیا، مجھے بہت عزت اور محبت دی، پھر میں ہاشر کا ساتھ کیسے نہ دیتی؟ اس کی الجھی باتیں ایمان کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ ایمان کافی دیر مزید بیٹھی رہی، پھر اینا کے روکنے کے باوجود چلی آئی۔ اس نے مارکیٹ سے کچھ ضروری چیزیں خریدنا تھیں۔ مختصر سی شاپنگ کرنے کے بعد وہ جو ہی روڈ کراس کر کے ترتیب سے بنے ولاز کی قریب سے گزری تو وہی مانوس سی آواز سنائی دی۔ ایمان نے مڑ کر دیکھا، اس دن کی طرح آج بھی وہ اسے اشارے سے بلا رہا تھا۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی۔ میں اتنے دنوں سے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا، مگر آپ یہاں سے گزری نہیں۔ اس نے بڑی اپنائیت بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ کیوں؟ کیا مسز ڈنگ آج بھی چھٹی پر ہیں؟ ارے نہیں تو، اب وہ باقاعدگی کے ساتھ آتی ہیں۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بس گزر رہی ہے، وہ رنجیدگی سے بولا۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں، ینگ بوائے۔ آپ اندر آئیں نا، وہ اتنے اصرار سے بلا رہا تھا۔ ایمان کچھ سوچتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یہ مایوس، روٹھا سا اداس لڑکا بہت اچھا لگا تھا، اس لیے وہ اکثر اس کی تنہائی کے خیال سے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں اور مزاج بھی بہت نرم تھا۔ ایمان آج بھی اس سے ملنے کے بعد گھر آئی اور آتے ہی ٹی وی آن کر لیا، حالانکہ اسے ٹی وی سے دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک ہی ٹی وی پر پٹی چلنے لگی۔ نامور دانشور، مفکر اور ادیب محمد سجاد حسین مدینہ میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے، انہیں مدینے میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی بے ساختہ چیخیں لبوں سے آزاد ہوئیں اور پھر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ وہ اسے تسلیاں اور دلاسے دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا، صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا، جبکہ خود ہاشر کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ مجھے ابھی پہنچنا ہے سعودی عرب، تم یہاں رہو گی، اینا تمہارے پاس آ جائے گی، ہاشر اسے بتا رہا تھا۔ میں بھی جاؤں گی، اس نے مچل کر کہا، تمہارا پاسپورٹ بننے میں ٹائم لگ جائے گا، تم یہیں رہو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ وہ اسے مزید ہدایات دے کر چلا گیا۔ ایمان نے پاکستان فون کیا تو وہاں بھی کوہرام مچا تھا، کسی سے بھی فون پر بات نہ ہو سکی۔ وہ سب رنجیدہ تھے، افسردہ تھے، غمزدہ تھے۔
3 دن بعد حاشر کی واپسی ہوئی تھی۔ ایمان اسے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حاشر کے آنسو بھی بے آواز بہہ رہے تھے۔ میں عمار کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، میں بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ پاکستان سے سب پہنچ گئے تھے، ایک میں ہی دیر سے پہنچا۔ میں نے اپنے بھائی کا بھی چہرہ نہیں دیکھا۔ اس وقت میں عمرہ ادا کر رہا تھا۔ میں کس قدر بد نصیب ہوں، مجھے یقین نہیں آتا۔ بابا ہم سے ملے بغیر چلے گئے۔ وہ تھک کر نڈھال سی صوفے پر ڈھہ گئی۔ بابا کی اچانک وفات نے امی کو بھی توڑ پھوڑ دیا تھا، وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ حاشر نے انہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا تاکہ ان کے ذہن اور مزاج پر اچھا اثر پڑے۔ وہ بہت کم گو ہو گئی تھی، انہوں نے لوگوں سے ملنا ملانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایمان بھی امی کو لینے حاشر کے ساتھ ایئرپورٹ گئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہلی بات یہی کی، ایمان تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ ایمان کو ہنسی آ گئی تھی، فطرت انسانی کبھی بدل نہیں سکتی۔ گھر آنے کے بعد ایمان نے پٹافٹ کھانا لگایا۔ امی حاشر سے کہہ رہی تھیں کہ ایمان بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ امی نے کھانا کھا لیا تو وہ ان کے لیے چائے بنا لائی۔ امی کا بستر کہاں لگاؤں، برتن سمیٹتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ یہ فلیٹ صرف 2 بیڈ رومز پر مشتمل تھا، ایک کمرہ حاشر کے زیر استعمال تھا اور دوسرے میں وہ سوتی تھی۔ اب اسے امی کے لیے اپنا کمرہ چھوڑنا تھا۔ وہ ان کا بیڈ درست کر کے نئی بیڈ شیٹ بچھانے کے بعد باہر آئی تو امی بھی تھکن کی وجہ سے سونے کے لیے اٹھ گئی تھیں۔ جاتے جاتے پلٹیں، ایمان ایک جگ پانی کا اور گلاس لے آؤ۔ جی اچھا امی، وہ تابعداری سے سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حاشر شاید باہر نکلا ہوا تھا، اس نے یہی موقع غنیمت جانا اور بہت اطمینان کے ساتھ حاشر کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ امی پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، بہت مشکل سے اس کا یہ مقام بحال ہوا تھا۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مہر بیگم پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ بہت خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ رات کو حاشر کافی دیر بعد واپس آیا، وہ اپنے ہی دھیان میں مگن دروازہ کھول کر اندر آیا تو ایمان کو اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کچھ پل بعد اسے حقیقت کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر لائٹ آن کی اور پھر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ تو پھر اس ٹھٹھرا دینے والی سردی میں کہاں جاؤں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اٹھو میرے بیڈ سے۔ ایمان نے بے چارگی کے عالم میں حاشر کی طرف دیکھا اور پھر 2 سیٹر صوفے پر کی طرف بڑھ گئی۔ تم میرے کمرے میں رہو گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ حاشر نے مزید اسے تپایا۔ تو کہاں جاؤں میں؟ وہ تنک کر بولی، جہاں پہلے سوتی تھیں، مجھے یہیں سونا ہے۔ اچھی زبردستی ہے، چلو لائٹ آف کر دو۔ خود کر لیں، میں نے تو نہیں آن کی، وہ غصے سے بھناتے ہوئے بولی تھی اور پھر سمٹ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد حاشر نے اسے آواز دی، مجھے ترس آ رہا ہے تم پر، ادھر آ جاؤ۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، کیا کروں، رحم دل بندہ ہوں، تمہیں بے آرام دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چلو ضد نہ کرو اور ادھر آ جاؤ۔ نہیں آتی پھر؟ وہ تنک اٹھی، سردی میں مرنا ہے کیا؟ مر جاؤں تو بہتر ہے۔ اتنی مایوسی؟ اس نے مزید ایمان کو چڑھایا۔ آپ چپ نہیں رہ سکتے، پاس آ کر کہو۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حاشر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ایمان ڈیئر، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بیڈ پر آ جائیں۔ ایمان نے بے بسی کے عالم میں حاشر کی طرف دیکھا اور پھر تکیہ اٹھا کر بیڈ پر آ گئی۔ مجھے امی کو بہت پہلے بلا لینا چاہیے تھا، حاشر اس کے کان کے قریب گنگنایا تھا۔ ایمان بے بسی کے احساس سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ کچھ دنیا داری کے تقاضے ہوتے ہیں جنہیں نبھانا پڑتا ہے، اور کچھ دل کے تقاضے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ نبھانا نہیں چاہتی، وہ بلا کا حاضر جواب تھا۔ ایمان کو عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ قدرے سمٹ کر بیڈ کے کنارے سے لگ گئی۔ کھسکتے ہوئے کہاں جا رہی ہو، کیا نیچے گرنا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر بھینچی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ کہاں ٹھیک ہوں، ذرا قریب ہو کر لیٹو، مجھے چھوت کی بیماری نہیں۔ حاشر نے سہولت سے اس کے بازو کو دبوچ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ پلیز حاشر، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ حاشر نے اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں انگلیاں پھنسا کر جھٹکا دیا۔ وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی، یوں کہ حاشر کی گرم سانسیں اس نے اپنی گردن پر محسوس کی۔ اس کا دل پہلو میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے بہت سہولت سے ایمان کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر تمام الفاظ نہ جانے کہاں کھو گئے تھے اور زبان میں گویا لکنت آ گئی تھی۔ اس بنجر دل کو پھر سے آباد کر لو، ان خوف زدہ ہرنی جیسی آنکھوں میں کچھ نئے خواب سجا لو۔ میرے اپنے اور اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، کچھ زندہ لوگوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ بھول جاؤ ماضی کو، اپنے حال کی طرف توجہ دو، زندگی اسی کا نام ہے۔ دکھ، غم اور خوشیوں کا سنگم ہی اصل زندگی کی خوبصورتی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو، مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم نارمل زندگی جیو، ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بے سکون کر رکھا ہے۔ اس بستر پر تنہا لیٹے میں نے کتنی ہی مرتبہ تمہاری موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ میری خواہش تھی تم خود چل کر اپنی دلی رضامندی کے ساتھ اس کمرے تک آؤ۔
اگرچہ جس طرح سے بھی صحیح تم آئی تو ہو، اور میں تمہیں بہت محبت دوں گا، بہت چاہت دوں گا تمہیں۔ میری محبت سے کہاں تک بھاگو گی؟ آخر آنا تو میری پناہوں میں ہے۔ تم عمار کو بھول جاؤ گی۔ حاشر نے اس کی گرم تپتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ اسے چاہ رہا تھا، سراہ رہا تھا، معتبر کر رہا تھا۔ عمار، وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ نہ جانے نصیبوں میں کیا لکھا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک زونیا کی گود خالی ہے۔ کم از کم تم ہی خوشخبری سنا دو۔ ایمان نے شرم کے مارے سر جھکا دیا، جبکہ حاشر کا گویا پسندیدہ ٹاپک چھڑ چکا تھا۔ وہ مسلسل ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لینا تھا ایمان۔ جی امی، وہ دبی آواز میں بولی۔ ابھی فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی لٹکی صورت دیکھ کر حاشر نے ماں سے کہا تو وہ خفا ہو گئی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ بچوں کی بات نہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فریج کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ ہے تو نہیں؟ انہوں نے بغور ایمان کے چہرے کا جائزہ لیا تو وہ شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ہے، کیا کھائیں گی؟ وہ فروٹ باسکٹ اٹھا لایا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ مہر بیگم بھی مسکرا دی۔ امی، اینا نے آپ کو انوائٹ کیا ہے نا؟ میں نہیں جاتی، نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہو، میرے تو پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس تو چلیں گی نا؟ مجھ سے نہیں دوائیاں کھائی جاتی، انہوں نے بیزاری سے کہا، اور پھر اریبہ اور کاظم کو یاد کرنے لگی۔ 15 دنوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ وہ اپنے پوتے پوتی کو یاد کر چکی تھی۔ میرا تو بچوں کے لیے بہت دل اداس ہو رہا ہے۔ اب آپ کے لیے اگلے سال تک کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھیں گے۔ حاشر نے انہیں تسلی دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی۔ امی محض 25 دن رہ کر بور ہو گئی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی گھر جانے کے لیے۔ ایمان کے بے حد اصرار پر بھی وہ مزید نہیں رک رہی تھی۔ ایمان نے امی کے ہاتھ سب کے لیے بہت سے گفٹس بھجوائے تھے۔ حمزہ، حماد اور بسمہ کے لیے بھی تحفے بھیجے۔ وہ آئی 3 ماہ رہنے کے لیے تھی، مگر 1 مہینہ بھی نہیں رہ سکی۔ انابیہ بھابھی نے شکریہ کا فون بھی کیا تھا، البتہ زونیا اور آمنہ آپی نے ایسی کوئی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ امی کے جانے کے تیسرے دن ولید آ گیا تھا۔ وہ اپنے آفیشیل کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ ایمان کے پوچھنے پر اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ زونیا بانجھ ہے۔ اسے فطری سا دکھ تھا جس پر اس فطری سے دکھ نے ایمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے افسوس کا اظہار کرے۔ ولید نے حاشر کو بھی بتایا تھا، اس لیے وہ رات کو کافی چپ تھا۔ یہ ایسی کمی تھی جو کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ولید کے جانے کے بعد ایمان ایک مرتبہ پھر سامان سمیت اپنے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ حاشر اس کی چالاکی پر سخت ناراض تھا، اس لیے تو دن میں 20 مرتبہ فون کر کے اسے دھمکاتا تھا۔ ابھی فون کر کے بتاتا ہوں امی کو کہ آپ کی موجودگی میں محض ڈرامہ کر رہی تھی یہ۔ ایمان اس کی باتیں اور دھمکیاں سن کر نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حاشر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ رات کو وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب حاشر کی آواز سنائی دی۔ کس بات کا غرور ہے؟ کیوں اتنی اکڑ ہے تم میں؟ غلط فہمی ہے آپ کی مجھ نا چیز میں، کیسی اکڑ، کیسا غرور؟ وہ تلخی سے بولی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے عشق میں مرا جا رہا ہوں؟ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ تم مجھے لفٹ نہیں کراؤ گی تو میں گبسن، سینڈی، وکٹوریا فارس اور کیزل کم کے صحراؤں کی خاک چھانے نکل جاؤں گا، یا پھر مسیپسی، وانگزے، کیانگ، وولگا، ہانگ ہو، ارل اور نیل کے دریاؤں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا؟ تو میڈم، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ جتنا میری عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتی تھیں کر چکی، میں مزید خود کو جھکانا نہیں چاہتا، اس نے بہت طنزیہ انداز میں کہا۔ ایمان نے آنسو بھری آنکھوں سے حاشر کی طرف دیکھا اور اس کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ کم از کم مجھے اس طرح نہ دیکھا کرو، گھائل کر کے رکھ دیتی ہو۔ اتنی کوشش سے تو میں نے خود پر غصہ طاری کیا تھا، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایمان کے آنسو روانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ حاشر کو پشیمانی نے گھیر لیا۔ پلیز ایمی، وہ سرعت سے اس کے قریب آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کون سا آتش فشاں پہاڑ تمہارے سر پر پھوڑ ڈالا؟ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ میری طبیعت خراب ہے، مگر آپ کو کیوں احساس ہوگا؟ کیا ہوا طبیعت کو؟ بیمار ہوں تمہارے دشمن۔ چلو آؤ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ حاشر نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھاما، نبض ٹٹولی اور پھر گاڑی کی چابیاں اٹھا لی۔ آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ۔ آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس بیڈ روم میں کیا شفا کا تعویذ رکھا ہوا ہے؟ بہت حیرانی کے عالم میں دریافت کیا گیا تھا۔ ایمان نے جھنجھلا کر حاشر کی طرف دیکھا اور پھر لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گئی۔ اسے پچھلے 2 دن سے بخار تھا، ابھی بھی سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کیا تیمارداری کروانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر دباؤں؟ نہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ تو پھر گلا دبا دوں؟ دبا دیں۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے اس کی گداز گردن پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالا۔ پلیز حاشر، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں، اس نے التجائیہ لبوں لہجے میں کہا۔ اوکے، پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پھر آرام کر لینا۔ ایمان گہری سانس کھینچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد میری یاد آئی ہے، اب بھی نہ آتی؟ ایمان نے جو ہی لاؤنج میں قدم رکھا، اس کی ناراض آواز سنائی دی۔
اصل میں پہلے مہمان آ گئے تھے پاکستان سے، پھر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب بھی ٹھیک نہیں ہوں مگر پھر بھی آ گئی ہوں۔ بہت احسان کیا ہے آپ نے میری ذات پر عامر، ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہو، اتنے دن ہو گئے ہیں کھڑکی کے ساتھ روز چپک کر بیٹھتا ہوں، اب آئی ہیں آپ۔ وہ خفا سا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں آپ کو آپ ہی کہتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہوں، مگر آپ اچھی بہن ہرگز نہیں ہیں، تنہا رہ کر اتنے چڑچڑے ہو گئے ہو، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ شادی کر لو۔ بھلا میرے ساتھ کون کرے گا شادی؟ کیوں، تم میں کیا کمی ہے؟ ایمان نے خفگی سے کہا۔ اس سے بڑی کمی کیا ہو سکتی ہے؟ عامر نے اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں کو اس سے بڑے بڑے صدمات بھی پہنچتے ہیں مگر جینا تو پڑتا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ ایمان اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، خون کا رشتہ تو کوئی تھا نہیں، جنہیں اپنا سمجھا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ جو روٹھ جائے اسے منا لینا چاہیے۔ میں کیوں مناتا اسے، کیوں صفائیاں پیش کرتا اپنی؟ وہ مجھے جانتا تھا، میری رگ رگ سے واقف تھا، پھر بھی اس نے میرا یقین نہیں کیا، ان جھوٹے لوگوں کو اہمیت دی اور اس کی وہ لومڑی سی بہن مجھ پر الزام لگاتی رہی۔ وہ غصے سے بھنا اٹھا۔ چلو تم حاشر سمیت سب سے ناراض ہو جاتے مگر اینا کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی مجھے جھوٹا اور بے ایمان سمجھتی تھی۔ نہیں، وہ تمہیں ایسا نہیں سمجھتی، ایمان نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نہیں جانتی آپی، یہاں کے لوگ بہت منافق ہیں، مگر حاشر اور اینا ایسے نہیں ہیں۔ اینا سے آپ مل چکی ہیں لیکن حاشر کی اتنی فیور کیوں کر رہی ہیں؟ عامر نے الجھ کر سوال کیا تو ایمان مسکرا اٹھی۔ میں حاشر کی بیوی ہوں۔ کیا؟ عامر چلا اٹھا تھا، اس کی حیرت کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ آپ اس کمینے اور ذلیل شخص کی بیوی ہیں، آپ اتنی اچھی ہیں، بھلا اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اب بات کھل چکی ہے تو مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہی عامر ہوں جس کی داستان اینا نے آپ کو سنائی تھی؟ بہت ہی گامڑ ہو تم عامر، ڈرائنگ روم میں اتنی بڑی بڑی تصویریں لگا رکھی ہیں تم نے حاشر اور اینا کی، اور میں الحمدللہ دیکھ سکتی ہوں، اور میری آئی سائٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ ہونک پن سے بولا۔ تم سوچتے کم اور جلتے زیادہ ہو۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے فوراً اتفاق کر لیا تھا۔ ایمان کافی دیر بعد گھر آئی تو اینا کو موجود پایا۔ تم کہاں سے راستہ بھول آئی ہو؟ اینا نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ اضطراب کے عالم میں انگلیاں چٹکاتی رہی۔ کیا بات ہے اینا، تم پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ اصل میں مجھے حاشر نے آج ہی بتایا، میں نے سوچا خود جا کر مبارکباد دوں۔ اینا جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی ایمان سمجھتے ہوئے شرمیلی سی مسکان لبوں پر سجا کر بولی۔ ایک تو حاشر بھی نا، جب سے حاشر کو اس کے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی تھی اس نے فرداً پاکستان میں سب کو فون کر کے بتایا تھا، بس اعلان کروانے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اینا تم کیوں پریشان ہو؟ ایمان کے پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بتانے لگی تھی۔ جارج نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم عامر کی وجہ سے انکار کر رہی ہو؟ ایک بات یہ بھی ہے مگر جارج کو انکار کرنے کی وجہ کچھ اور ہے، وہ اسی طرح مضطرب انداز میں بولی۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے آج سے 3 سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایمان نے فرط مسرت سے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ہاں، وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں اسلام کیسا مذہب لگا؟ بہت ٹھنڈا، میٹھا، روح کو سرشار کر دینے والا۔ تم پہلے کیا کرسچن تھی؟ ہاں، مجھے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، مثلاً عمومیت، جامعیت، کاملیت، ہمگیریت نے بے حد متاثر کیا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور القرآن ہی ایسی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کا پیغام آفاقی ہے، اس سے زیادہ جامع کتاب نہ آج تک نازل ہوئی ہے اور نہ کسی پر نازل ہوگی۔ تم نہیں جانتی ایمان، میں نے قرآن پاک کے تراجم بے شمار زبانوں میں پڑھے ہیں، البانوی، اطالوی، فارسی، لاطینی، ڈینش، سربین اور پوش، مگر عربی زبان میں قرآن پاک پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ میں بہت مطمئن ہو گئی ہوں، میری زندگی کا مقصد مل چکا ہے۔ اینا تم نے مجھے بے پناہ خوشی سے نوازا ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ حاشر نے اتنی بڑی خوشخبری مجھ سے چھپائی۔ حاشر کو میں نے ہی منع کر رکھا ہے، میری کچھ مجبوریاں تھیں، وہ اب اپنی کٹپٹیاں دبا رہی تھی۔ ایمان کو اس چھوٹی سی لڑکی پر بہت ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم دونوں کے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں، ایمان نے طنزیہ کہا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، اس نے دل ہی دل میں مضبوط عہد کیا تھا۔ اینا مسلم ہے مگر آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ رات کو ایمان نے بہت جوش کے عالم میں حاشر سے پوچھا۔ اتنا تو تم مجھے دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوئی؟ حاشر کے اپنے ہی شکوے شکایات تھے۔ اینا آج آئی تھی، وہ بہت پریشان تھی، یقیناً آپ اس کی پریشانی کی وجہ جانتے ہوں گے۔ آپ اینا کی خاطر کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ چاہیں تو وہ ایک اچھی اور من پسند زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ آج حاشر کو بھرپور قائل کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، جان بوجھ کر انجان مت بنے۔ اگر آپ عامر سے صلح کر لیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے زوجہ محترمہ کہ عامر نے میری لڑائی سے پہلے ہی
اینا سے منگنی کو ختم کر دیا تھا محض اپنی معذوری کی وجہ سے، جبکہ اینا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر اس کے احساس کمتری نے اسے بالکل تنہا کر ڈالا۔ حاشر نے اطمینان سے تفصیلاً اسے بتایا، جبکہ وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ عامر کو قائل تو کر سکتے تھے، اس نے جرا کی۔ وکیل صاحبہ، عامر کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی قائل نہیں کر سکتا۔ آج کل آپ کے نام کی مالا جپ رہا ہے، وہ مجھ سے بہتر آپ اسے سمجھا سکتی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا میں عامر کو جانتی ہوں؟ ایمان کی حیرت کی شدت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں اللہ کے فضل سے 2 خوبصورت آنکھیں اور ایک ذہین دماغ رکھتا ہوں، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری نرم دل بیگم اس گھامڑ کا سودا کیسے اتنی دور سے اٹھا کر لاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اکثر ادھر سے لنچ تیار ہو کر اس احمق کے گھر جاتا ہے۔ حاشر نے بڑے سکون کے عالم میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو پھر آپ عامر سے صلح نہیں کریں گے؟ وہ بہت تنہا ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ میں عامر سے ناراض نہیں ہوں، اور اسے ہماری نہیں صرف اینا کی ضرورت ہے، جیسے کہ مجھے کسی اور کی نہیں صرف تمہاری ضرورت ہے۔ اور ہاں، عامر کو تم ہم سب سے بہتر سمجھا سکتی ہو، وہ تمہاری بات مان لے گا۔ حاشر نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ ایمان نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی بیڈ روم میں آ گئی۔ آپ بھی تو ایک مرتبہ اس سے بات کر کے دیکھ لیں۔ تم اپنی اور میری کوئی بات نہیں کر سکتی، حاشر نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال آپ کو اینا کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، ایمان نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں میرے علاوہ ساری دنیا کی پرواہ ہے، آپ کے تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم نے کبھی شکوے دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ حاشر نے چہرے پر مظلومیت طاری کر رکھی تھی۔ وہ بیڈ روم میں بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے زیر لب بڑبڑاتی رہی۔ کبھی 2 گھڑی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، یہ بے جان چیزیں مجھ سے زیادہ توجہ کی حقدار ہیں۔ ایمان نے بیڈ شیٹ بدلی اور پھر دھونے والے کپڑے اکٹھے کر کے باسکٹ میں رکھے۔ حاشر اس دوران مسلسل بول رہا تھا، مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے تو تمہاری جیسی بیویاں خواہ کے روپ ڈالنے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے خود کو احمق تسلیم کر لیا ہے، ایمان نے حیرت سے کہا۔ ظاہر ہے کوئی عقل سے پیدا شخص ہی تم سے شادی کر سکتا تھا، اس نے ایمان کو چڑھانا چاہا۔ تو آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، خود مختار تھے، انکار کر دیتے۔ اب وہ بیڈ پر لیٹنے کے بعد آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی، شاید کمرے میں پھیلی روشنی کی وجہ سے۔ کہا نا، میں بہت رحم دل انسان ہوں، تمہاری ویران زندگی کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ حاشر لائٹ آف کرنے کے بعد اس کے برابر آ کر لیٹ گیا تھا۔ جو میرے حصے کے غم تھے وہ مجھے مل کر رہنے تھے، اپنے حصے کی خوشیوں کی طرف بھی دھیان دیا کرو۔ حاشر نے اس کی آنکھوں پر رکھے بازو کو ہٹایا۔ خوشیاں کبھی راس نہیں آئیں، نہ جانے کیوں۔ آنکھوں کے گوشے کسی غم چیز سے بھیگنے لگے تھے۔ بائیں جانب سے ایک میٹھا سا درد اٹھا تھا جو کہ پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولا، ویسے ایمی، تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اس قدر سپر لگژری لائف گزارنے کے بارے میں؟ مجھے کبھی دولت اور نمود و نمائش متاثر نہیں کر سکی، اس کے اندازے کے عین مطابق ایمان نے غصے سے کہا اور پھر کروٹ بدل لی۔ لیکن پیسہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ حاشر نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر رخ بدلا۔ میرے نزدیک رشتے اور محبت اہم ہیں۔ اگر رشتے اور محبت اتنے ہی اہم ہیں تو کبھی میرے منہ پر بھی محبت کے 2 بول مار دیا کرو۔ حاشر نے میٹھی سی نگاہ اس کی سیاہ بھیگی بھیگی آنکھوں پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ محبت صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، ایمان نے تھک کر سوچا۔ محبت میں بہت وسعت ہے، یہ بار بار بھی ہو جاتی ہے۔ وہ گویا اس کی سوچوں تک رسائی پا چکا تھا۔ ایمان کا سر حاشر کے کندھے سے ٹکرایا، وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، یہ سپردگی کا انداز اسے بہت بھا رہا تھا۔ حاشر نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر آنکھوں میں جھانکا، وہ ان آنکھوں کے درد کو نوچ کر ان میں خوشیاں بھر دینا چاہتا تھا۔ ایمان آنکھیں بند کر چکی تھی۔ حاشر نے اس کے کندھے کو ہلایا تو وہ دبی دبی آواز میں بولی، پلیز حاشر، سونے دیں، اب کس کافر کو نیند آئے گی؟ وہ اس کے کان کے قریب گنگنایا تھا۔ ایمان آپی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عامر انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ یہی جھک جانے کا فیصلہ۔ میں جانتا ہوں وہ کس قدر خود پسند اور انا پرست ہے۔ روزانہ مسز ڈین کو فون کر کے میری خیریت پوچھے گا، ادھر سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنی گاڑی میرے دروازے کے سامنے روکے گا، مگر خود چل کر یہاں نہیں آئے گا۔ خوب جانتا ہے وہ کہ کس نے کاروبار میں فراڈ کیا ہے، کون جھوٹا اور دھوکے باز ہے، مگر اب انا آڑے آتی ہے اعتراف کرنے میں، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے میں خود ہی اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ آخر میں چھوٹا ہوں، وہ بڑا ہے، پھر اس کا رتبہ بھی بڑا ہے، منصب بھی بڑا ہے، وہ میرا استاد بھی تھا، بھائی بھی اور دوست بھی۔ 3.5 سال بعد تمہیں خیال آیا کہ میں تم سے بڑا ہوں؟ حاشر کی آواز سن کر وہ دونوں ہی چونک اٹھے۔ عامر کا منہ کھل گیا۔ حاشر، تم الو، بیوقوف اور انتہائی مکار شخص، اب ٹسوے بہا کر خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہو۔ حاشر نے اسے سینے میں خوب بھینچا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اینا، جیمز اور جارج بھی آ گئے۔ عامر اور حاشر کی صلح کی خوشی میں جیمز اور جارج نے بھنگڑا ڈالا۔ ایک دفعہ پھر جارج نے ان کی صلح کی خوشی میں ٹریٹ دی، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اینا اور عامر کا نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو خوش اور مسرور دیکھ کر ایمان نے صدقے دل سے ان کی خوشیوں کی
خوشیوں کے قائم دائم رہنے کی دعا کی۔ حاشر ان دنوں اپنے اسٹور کی تیسری برانچ کو اسٹیبلش کرنے میں مصروف تھا۔ وہ آج کل امریکہ کی ریاست کولوریڈو کے ایک بڑے سرمایہ کار سے رابطے میں مصروف تھا۔ آج مسٹر جوزناتھ نے نیو یارک آنا تھا اور حاشر مسٹر جوزناتھ سے ملاقات کی غرض سے مقامی ہوٹل پہنچ گیا تھا جہاں مسٹر جوزناتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ ایمان کو بتا گیا تھا کہ واپسی پر اسے کافی دیر ہو جائے گی، لہٰذا وہ پریشان نہ ہو۔ ایمان گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اینا کی طرف چلے گی۔ اس کی واپسی 6 بجے کے قریب ہوئی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن جوں ہی لاک کھول کر اندر آئی تو صوفے پر ایک حسین 30-29 سال کی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ اندر کیسے آئی جبکہ دروازہ باہر سے لاک تھا؟ وہ گمسم اور بے حد خوفزدہ سی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ وہ اس اطمینان سے اسے اندر بلا رہی تھی گویا یہ فلیٹ اسی کا تھا۔ کون ہو تم؟ ایمان نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مجھے میرا کہتے ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ کون میرا؟ تمہارے شوہر کی بیوی۔ میرا نے کہا لگایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہی سچ ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسی ہیرے کی انگوٹھیوں کو گھماتے ہوئے بولی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ایمان کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ میری یہاں موجودگی؟ وہ کھلکھلائی۔ کیا ثبوت کافی نہیں ہے کہ میرے پاس اس فلیٹ کی چابیاں ہیں؟ اس فلیٹ میں میرا سامان پڑا ہے۔ یہ سامنے والا کیبنٹ کھول کر دیکھو اور یہ لاکڈ وارڈروب بھی۔ وہ دیوار میں نصب بڑی سی الماری کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ پھر اس نے اٹھ کر الماری کے تینوں بٹ کھول دیے۔ وہاں لیڈیز ویسٹرن ڈریس لٹکے ہوئے تھے، ساتھ کچھ جینٹس ڈریسز بھی تھے۔ نچلے کیبنٹ میں میک اپ کا سامان پڑا تھا، جیولری اور کچھ دیگر اشیاء بھی تھی۔ ایمان نے شدت کرب کی ایک تیز لہر من میں اٹھتی محسوس کی۔ کچھ اور ثبوت بھی ہیں میرے پاس۔ وہ بڑے تفاخر کے عالم میں اٹھی اور بہت استحقاق سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اس نے ایمان کو آواز دی۔ ایمان کا وجود گویا پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا، اس سے ایک قدم بھی چلا نہیں گیا۔ میرا نے کچن میں جھانکا اور پھر اسے منجمد کھڑا دیکھ کر واپس آئی۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن میں لائی۔ پھر اس نے فریج کے لاک دروازے کو کھولا۔ ایمان کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ چھوٹا سا فریج ولائتی شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا نے آرام سے ایک بوتل اٹھائی اور اس کو کھول کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ یہ ہے میرا اور تمہارے شوہر کا فیورٹ مشروب۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ثبوت ہیں، اگر دیکھنے کی تاب ہے تو وہ دکھاتی ہوں تمہیں۔ میرا نے بوتل سلیب پر پٹکی اور پھر ہینڈ بیگ سے چند فحش تصویریں نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ ایمان سفید لٹھے کی مانند چہرہ لیے نگاہ چرا گئی۔ اس کے آنسو بے آواز گر رہے تھے۔ نہیں حاشر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بڑبڑا رہی تھی۔ ایک اور چیز بھی ہے میرے پاس۔ میرا نے ایک خاکی لفافہ پرس میں سے نکالا۔ دیکھو، یہ میرا آخری ثبوت، میرا اور حاشر کا نکاح نامہ۔ ایمان کے سر پر گویا یہ پوری کی پوری بلڈنگ آ گری تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور میرا برابر کہہ لگا رہی تھی، میں پھر آؤں گی تمہاری بربادی کا تماشا دیکھنے۔ اس نے حقارت سے کہا اور نہ جانے کون سا انگلش گانا بے ڈھنگے انداز میں گاتی دفان ہو گئی۔ ایمان کو تو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے، رو رو کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بابا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے مجھے دوزخ میں پھینک دیا۔ میں برباد ہو گئی ہوں، میری نمازیں ضائع ہو گئیں، میرے اعمال فنا ہو گئے، مجھے ایک شرابی اور زانی کے حوالے کر دیا۔ آپ نے مجھے ذلتوں کے اندھے گھڑے میں پھینک دیا۔ میں مر رہی ہوں، میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں کیسے نکلوں اس کھائی سے؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نہ جانے وہ کب تک چلاتی رہی، روتی رہتی، اپنے نصیبوں پر ماتم کرتی رہتی۔ حاشر کی آمد نے اسے گمسم کر دیا تھا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی اور پھر چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ حاشر اس کی جنونی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھا تھا۔ ایمی، ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو خیریت ہے نا؟ حاشر نے بمشکل اسے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر قابو کر کے جھنجھوڑا تھا۔ تم دھوکے باز ہو، جھوٹے ہو، شرابی ہو۔ بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک بد کردار شخص سے میری شادی کر دی۔ نہیں، اچھا کیا بابا نے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ ایمان، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حاشر نے بے قراری سے کہا۔ چھوڑ دو، مجھے نہیں رہنا میں نے یہاں۔ وہ اسی طرح مسلسل چلا رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے مردوں سے، گھٹیا، غلیظ، گندی نالی کے کیڑے۔ ایمان، کیا پاگل پن ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حاشر نے نرمی سے التجا کی۔ پھر اس کی نگاہ کھلی الماریوں اور شراب کی بوتلوں پر پڑی۔ وہ ایک دم چونکا، ٹھٹکا اور پھر سختی سے پوچھنے لگا، کون آیا تھا یہاں؟ بتاؤ ایمی۔ آئی تھی تمہاری ہوتی سوتی جس کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے رہے ہو۔ ایمان نے چلا کر کہا۔ میرا بے غیرت، تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرا کو گالیوں سے نوازتا ایمان کے لیے پانی لے آیا۔ ایمان نے گلاس اٹھا کر سامنے والی دیوار سے دے مارا۔ دیکھو ایمان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس تم مجھے واپس بھجوا دو، نہیں رہوں گی میں یہاں۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے کچھ کہنے تو دو، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ حاشر نے بے بسی سے کہا، میں خود کو ختم کر لوں گی ورنہ مجھے واپس بھجوا دو۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی، لاکھ التجاؤں اور منتوں کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔
وہ اسے کوس کوس کر تھک گئی تھی۔ حاشر کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ وہ اس کی منتیں کر کر کے تھک چکا تھا مگر وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ایمان نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ حاشر دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک جاتا۔ 3 دن اس نے مسلسل خود کو کمرے میں بند رکھا۔ اس دوران نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ آخر تھک ہار کر محض اس کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حاشر نے اسے پاکستان بھجوانے کا فیصلہ لیا تھا۔ اس کی سیٹ کنفرم کروا کر حاشر نے آخری کوشش کے طور پر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو وہ ایک مرتبہ پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اینا اور عامر سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ چلی گئی تھی شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس کا استقبال بہت اچھا نہ سہی اتنا برا بھی نہیں کیا گیا۔ خصوصاً نابیہ بھابھی بہت اچھے طریقے سے اس سے ملی تھی۔ اس امی کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ البتہ گزرے وقت نے زونیہ کے مزاج پر کچھ بہتر اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ پہلے جیسی ہی تھی، روڈ اور روکھی پھیکی۔ اس کی اچانک آمد کا سن کر بھیا اور ہیرا بھابھی بھی ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی مگر ایمان نے انکار کر دیا۔ وہ عمار کے کمرے میں ہی ٹھہری تھی۔ اس نے ہمیشہ اب اسی کمرے میں ہی رہنا تھا۔ وہ ان سب پر کچھ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے رویے کو نارمل رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاشر انہیں کچھ نہیں بتائے گا اور وہ خود بھی اپنے بھرم کو قائم رکھنا چاہتی تھی مگر حاشر کے ابو نے سب کو ہی تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایمان سے بات کرنا چاہتا تھا مگر ایمان نے انکار کر دیا، اسی لیے گھر والوں کو کچھ ان کی آپس میں ناچاکی کی بھنک پڑ گئی تھی۔ ان 3 مہینوں میں حاشر نے 124 مرتبہ فون کیا تھا مگر ایمان ہر دفعہ ہی بہانہ بنا کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ مہر بیگم نے ایک دن اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کیا بات ہے ایمان، تم حاشر سے بات کیوں نہیں کرتی؟ امی، اصل میں موبائل پر بات ہو جاتی ہے۔ اسے فوراً ہی بہانہ سوجھ گیا۔ کہیں لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ پہلے سب گھر والوں نے اسے بہت اہمیت دی، حتیٰ کہ آمنہ آپی بھی بہت تپاک سے ملی تھی مگر آہستہ آہستہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل میں کوئی گڑبڑ ہے۔ سب نے اس کے طویل قیام پر حیران تھے۔ ادھر حاشر بھی کوئی بات نہیں بتا رہا تھا اور نہ ہی وہ پاکستان آ رہا تھا۔ ایمان اب پہلے والی ایمان تو نہیں تھی جو دب کر رہ جاتی۔ اس نے گھر کے کشیدہ ماحول سے بیزار ہو کر ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی تھی۔ اب تو گویا سب کو ہی یقین آ گیا تھا حاشر اور ایمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کے سامنے نہ صحیح پیٹھ پیچھے سب کو ہی باتیں بنانے کا موقع مل جاتا تھا۔ اب بھی آمنہ آپی زور و شور سے امی کے کمرے میں بول رہی تھی، آپ حاشر سے پوچھتی کیوں نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ایمان یہاں آئی ہے؟ اس نے کبھی کوئی بات بتائی ہے جو اب بتائے گا؟ امی نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ یقیناً کوئی بات ضرور ہوگی جو یہ محترمہ یہاں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ آمنہ آپی نے آنکھیں مٹکائیں۔ بھلا اس حالت میں حاشر نے اسے کیوں بھیجا ہے؟ ایسی بہت سی باتیں ایمان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ پھر حاشر نے ایک دن تصدیق بھی کر ڈالی۔ گھر والوں کے رویے میں ایک مرتبہ پھر واضح فرق آ گیا۔ آمنہ آپی باتوں ہی باتوں میں سے بہت کچھ جتا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر ان سب کو ایمان کی ذات میں بہت سے کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ سب کی نگاہوں میں اپنا مقام کھو چکی تھی۔ ایسا بھلا کیوں تھا؟ صرف اور صرف حاشر کی وجہ سے۔ حاشر کے نام نے اسے معتبر کر دیا تھا۔ اس کا نام اس کے ساتھ کیا لگا، وہ پھر سے معتبر ہو گئی۔ اس کا مقام بحال ہو گیا اور اب ایک مرتبہ پھر اس کا نام سب کی زبان پر تھا۔ اس کی جیٹھانی اور دیورانی کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کی بھابھی کو بھی اب اس میں ایک مرتبہ پھر کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کے بھتیجے اور بھتیجی نے بھی فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رات کو زین کا فون آ گیا تھا، وہ اسے واپس بلا رہا تھا۔ ایمان نے فوراً تیاری کر لی تھی۔ آمنہ آپی جا چکی تھی۔ امریکہ سے کسی اینا نامی خاتون کا فون آیا تھا، زین نے اسے بتایا تو وہ قدرے حیران ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، شاید وہ دوبارہ کر لیں، اگر آپ بیک رنگ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ایمان نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کی فرینڈ ہیں؟ یہی سمجھ لو۔ بھابھی ایک بات پوچھوں؟ کیوں نہیں، ایمان نے مسکرا کر کہا۔ کیا حاشر کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے؟ نہیں تو، اس نے نگاہ چرا لی تھی۔ پھر آپ یہاں؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ میں عنقریب چلی جاؤں گی، اس نے ایک پل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کہاں؟ جہاں قسمت لے گئی۔ بھابھی میری بات کا برا مت مانیے گا، گھر اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، زین نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ایمان کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے خود کو آزمانے کا سوچ لیا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا واپس جانے کا۔ وہ اس ذلت سے تنگ آ گئی تھی، وہ مزید خود کو گرانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ عورت بغیر مرد کے سہارے کے اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر رشتے کو آزما چکی تھی۔ اس نے عمار کی سچی اور خالص محبت بھی دیکھی تھی، اس نے حاشر کی منافقانہ محبت بھی دیکھی تھی۔ عمار چلا گیا تھا، حاشر موجود تھا، جس کے نام کے بغیر ساتھ کے بغیر وہ ادھوری تھی، اپاہج تھی، نامکمل تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے حاشر کو قبول کرنے کا سوچ لیا تھا۔
وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے حاشر حسین کو ہی اس کا مقدر کا ستارہ بنایا تھا، اور جو شخص اللہ نے اس کے لیے پسند کیا تھا وہ کیسے اسے ناپسند کرتی۔ وہ شرابی اور بد کردار شخص ہی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اس کی ہاتھ کی لکیروں میں حاشر کا نام تھا، پھر عمار کیسے زندہ رہتا؟ وہ ان سب کی نفرتیں سہ سہ کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ جھک گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی۔ آمنہ آپی نے رات کو فون کر کے پھر اسے بے عزت کیا تھا۔ ایمان خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ یہ صرف 20 دن بعد کی بات ہے جب اچانک اینا چلی آئی۔ وہ اکیلی آئی تھی اور صرف 2 دن کے لیے آئی تھی۔ اینا کا استقبال ان سب نے بہت پرتپاک کیا تھا۔ وہ صرف ایمان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا، جبکہ شکوے شکایات بے حساب۔ وہ اس سے ناراض تھی، اور ایمان اسے بھلا بتاتی بھی کیا؟ ایمان، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتی تھی، مگر تم تو، اینا نے ناراضی سے کہا۔ تم نہیں جانتی اینا میرے ساتھ کیا کچھ بیت چکا ہے، ایمان نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ تو اینا رنجیدگی سے بولی، میں جانتی ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ تم نے حاشر سمیت ہمارا بھی اعتبار نہیں کیا۔ اگر تم میرے ساتھ شیئر کرتی تو میں تمہاری تمام غلط فہمی دور کر دیتی۔ اینا نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تھا، اگر تم حاشر کی وکالت کے لیے آئی ہو تو پلیز کچھ مت کہو، میں حاشر کو بغیر بتائے آئی ہوں، مجھے عامر نے بھیجا ہے۔ اگر تم میری بات آرام سے سن لو تو مجھے یقین ہے تمہاری تمام غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمان نے آہستگی سے کہا، اور اینا نے تمام رام کہانی سنانے لگی۔ اس نے ایک ایک بات واضح کر دی، اس نے ہر سچائی پر سے پردہ اٹھا دیا۔ ایمان حیران پریشان ششدر سی سن رہی تھی۔ اینا مزید 1 دن رہی تھی اور پھر ایمان کے بے حد اصرار کے باوجود واپس چلی گئی۔ اسے عامر کی بہت فکر تھی، وہ بہت پریشان تھی کہ عامر کو کھانے پینے میں پرابلم ہوگی۔ اینا کے جانے کے ٹھیک 3 دن بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ نابیہ بھابھی بیمہ بچوں کے میکے گئی ہوئی تھی، ولید کراچی، جبکہ علی اور زیب ٹرپ کے ساتھ جرمنی گئے تھے۔ صرف زونیا اور امی گھر میں موجود تھیں۔ امی دوا کھا کر سو چکی تھی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب اس کی طبیعت بگڑی۔ پہلے تو وہ درد برداشت کرتی رہی، پھر جب تکلیف مزید بڑھ گئی تو وہ اٹھ کر زونیا کے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اور آوازیں دے دے کر وہ تھک چکی تھی، مگر زونیا نے دروازہ نہیں کھولا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس بے حس عورت پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ وہ زونیا کے دروازے کے پاس بیٹھی کراتی رہی، پھر نہ جانے کیسے ہمتیں جمع کر کے اٹھی، مگر کمر کے شدید درد نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ دیوار سے سر ٹکراتے مسلسل رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کراہ رہی تھی۔ اس کے آنسو گالوں پر پھسل رہے تھے، اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ حاشر، آ جاؤ، اللہ کے واسطے آ جاؤ، میں بہت اکیلی ہوں، میں بہت تنہا ہوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میری خاطر نہ صحیح اپنے بچے کی خاطر آ جاؤ۔ دیکھو میں تمہیں بلا رہی ہوں، ایمان تمہیں بلا رہی ہے، میرا دل تمہیں آوازیں دے رہا ہے، پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ دیکھو حاشر، میں تڑپ رہی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے، میری سانس رک رہی ہے، پلیز آ جاؤ حاشر، آ جاؤ نا، میرا کوئی نہیں، میرا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی، اور اس کی ڈنگت سفید لٹھے کی مانند ہو گئی تھی۔ اس کا حلق خشک تھا، گویا اس میں کانٹے اگائے تھے۔ اسی پل فون کی بیل گونج اٹھی تھی۔ ایمان نے بے بسی کے عالم میں فون سٹینڈ کی طرف دیکھا، بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ایمان زمین پر گھسیٹتے ہوئے بمشکل دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی تھی۔ فون تک پہنچتے پہنچتے اسے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف حاشر کی آواز سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حاشر نے اسے تسلی دی اور پھر عمیر بھیا کو فون کیا۔ جب تک عمیر بھیا آئے امی بھی اٹھ گئی تھی اور زونیا بھی کمرے سے نکل آئی۔ امی اسے غصہ ہو رہی تھی کہ اس نے انہیں بتایا کیوں نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اسپتال لے جایا گیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ حاشر بھی بیٹے کی خبر سن کر تمام غصہ اور ناراضی بھلائی 3 دن ہی آ گیا تھا۔ سارا دن اپنے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں اٹھائے رکھتا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی ایمان سے بات نہیں کی تھی۔ ایمان اس کے کٹھور رویے پر دل ہی دل میں افسردہ تھی۔ رات کو جب حاشر ننھے امان کو گود کو اٹھا کر اندر آیا تو ایمان بے ساختہ بولی، اب بھی نہ آتے، کسی کے ہاتھ بھیج دیتے امان کو، یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، میں جب چاہے آ سکتا ہوں۔ حاشر نے سنجیدگی کے ساتھ کہا تھا، آپ خفا ہیں حاشر؟ وہ جو بیڈ پر امان کو لٹا کر اس سے کھیل رہا تھا، ایمان کی بات سن کر چونک اٹھا۔ تمہیں میری ناراضی کی پرواہ ہے؟ آپ کو ہمیشہ مجھ سے ہی شکایتیں ہی رہی ہیں۔ اس نے آزردگی سے کہا، تم نے میری شکایتیں دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اب کر لیتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز حاشر، مجھے معاف کر دیں۔ ایمان نے التجائیہ کہا اور پھر اس کے قدموں میں قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور غلط فہمی پر بھی شرمندگی بھی۔ میں نے انجانے میں آپ کو جو کچھ بھی کہا تھا میں اس پہ پشیمان ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگ رہی ہوں۔ میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا تھا، مجھے بغیر تصدیق کیے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں تھا، مگر میں میرا کو دیکھ کر اور اپنے کچن کے فریج میں الخبائث کی بوتلیں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی تھی، اور پھر جو اس نے مجھے جعلی نکاح نامہ دکھایا تھا اور وہ گندی فحش تصویریں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کس ذہنی کرب سے گزری ہوں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں،
تم نے اس بے غیرت اور جھوٹی عورت کی باتوں پر یقین کیوں کیا اور پھر میری کوئی بات بھی تم سننا نہیں گوارا کر رہی تھی؟ مگر اچھا ہی ہوا، اگر میں اس وقت تمہیں اپنی صفائیاں دیتا تو تم ہرگز یقین نہ کرتی۔ حاشر نے غصے سے کہا تو ایمان نے اس کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے یقین آ گیا ہے، میرا جھوٹی تھی اور وہ سارا سامان ان دونوں بہن بھائی کا تھا جو کہ امانتاً آپ نے رکھا ہوا تھا۔ پلیز اب مجھے معاف کر دیں۔ تم میرا اعتبار بے شک نہ کرو، مگر میں تمہاری غلط فہمی ضرور ختم کرنا چاہوں گا۔ ناصر اور میرا انڈین مسلم تھے۔ نیو یارک میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ دونوں ہی نیو یارک کی سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے تھے۔ میں نے ترس کھا کر انہیں اپنے فلیٹ میں رہنے کی جگہ دی۔ کچھ عرصہ تک ان دونوں نے قدم جما لیے۔ ایک دوست کے توسط سے میں اٹلی گیا تو وہاں کاروبار کے لیے حالات قدرے بہتر لگے۔ یوں میں نے ناصر، میرا اور عامر سے مشورہ کرنے کے بعد کاروبار شروع کر لیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد میرا اور عامر کا جھگڑا ہو گیا۔ ان دونوں نے موقع پا کر ہمارا بہت سا نقصان کر دیا۔ پہل میرا مجھے اچھی لگی تھی، مگر یورپ میں رہ کر اس نے بھی پرپرزے نکال لیے تھے۔ میں نے اس کی حرکتیں دیکھ کر اس پر لعنت بھیجی، مگر وہ لومڑی کہاں جان چھوڑنے والی تھی۔ موقع پا کر پھر سے اوقات دکھا دی اور تم بدھو اس کی باتوں میں آ کر اسے خشک کرنے کے مزید مواقع فراہم کرتی رہی ہو۔ میں بہت بے عقل اور احمق ہوں۔ ہاں وہ تو تم ہو ہی، حاشر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس کا موڈ قدرے بہتر دیکھ کر ایمان مسرور سی بولی۔ نہیں۔ اچھا، اس کا منہ ایک دفعہ پھر اتر گیا۔ تمہیں تو شوہر کو ڈھنگ سے منانا بھی نہیں آتا، حاشر نے تعصب سے کہا۔ وہ ہونک سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھائی کوئی منتیں کر لیا کرو، اور کچھ نہیں تو کوئی گانا وانا ہی سنا دو، کوئی پیار محبت کے ڈائلاگ ہی بول دو۔ تم پاکستانی فلمیں تو دیکھتی ہوگی؟ جی نہیں، مجھے فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں، اس نے ناک چڑھائی۔ اوکے، تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ کیوں؟ ایمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میری مرضی، حاشر نے کٹھور پن کی انتہا کر دی تھی۔ نہیں حاشر، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اسے تو آمنہ آپی اور بھابھی کی طنز یا معنی خیز نگاہوں کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگی تھی۔ انہیں تو ایک اور چٹپٹا موضوع مل جانا تھا کہ حاشر نے ایمان کو کمرے سے نکال دیا ہے۔ کیوں؟ حاشر نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ میں آمنہ آپی کی باتیں نہیں سن سکتی، وہ تو خوش ہوں گی کہ آپ نے مجھے بیڈ روم سے نکال دیا ہے۔ ایمان نے پریشانی کی اصل وجہ بتائی تو حاشر نے بھی مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ایمان کی اب بھاں بھاں کر کے رونے کی کسر باقی رہ گئی تھی، اور ایمان کے آنسو وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر حاشر نے دہائی دی۔ ایمان نے قدرے پلٹ کر جواب دیا، آپ کے لیے دودھ لینے جا رہی ہوں۔ اتنی خدمت گزار بیوی نہ بنو کہ مجھے خواہ خوش فہمی لاحق ہو جائے۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کبھی خوش فہمیاں بھی پال لینی چاہیے، وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ ایمان نے بھی مطلع صاف دے کر مطمئن اور سرشار ہو گئی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر حاشر بھی اندر تک مسرور ہو گیا تھا۔ ایمان کا رویہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ بھی زندگی سے قدم ملا کر چلنا سیکھ گئی ہے۔ بہت دیر بعد صحیح اس نے زندگی میں موجود تبدیلیوں کو سمجھ لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی خوشی، غم اور دکھ اور مسکراہٹوں کا حسین سنگم ہے۔ ایمان شاید کچن میں گئی تھی۔ حاشر بیڈ سے اٹھ کر سامنے ٹیبل پر سجی عمار کی تصویر تک آیا۔ اسے یوں لگا کہ عمار بہت خوش ہے۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ حاشر نے عمار کی تصویر اٹھائی۔ اس کے کانوں میں آج سے 5 سال پہلے گونجنے والی آوازوں نے وہ گھڑی، وہ پل، وہ لمحہ یاد کروا دیا جب حاشر حسین پہلی مرتبہ ایمان کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس نے ایمان سے محبت نہیں، عشق کیا تھا۔ کیا کوئی شخص کسی عورت کی تصویر دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عورت اس قدر حسین بھی نہ ہو؟ مگر حاشر حسین ایمان علی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، محض اس کی تصویر دیکھ کر۔ اسے وہ وقت کیسے بھول سکتا تھا جب پہلی مرتبہ اس نے ایمان کی تصویر دیکھی اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ اسے اس تصویر نے گویا جکڑ لیا تھا۔ وہ گویا کسی طلسم کے زیر اثر پاگلوں کی طرح اس تصویر کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پل حاشر بھول گیا تھا کہ ایمان اس کے عزیز از جان بھائی کی منگیتر ہے۔ اس کا بھائی ایمان نامی اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج بھی عمار کی کھنکھناتی آواز اس روز کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ او ہو گھامڑ، اڑیل، ضدی گھوڑے، میں نے یہ تصویر تجھے اس لیے بھیجی ہے تاکہ تو بھی صنف نازک کے بارے میں کچھ سوچنے کے قابل ہو سکے، تیرے دل کے تار بھی گنگنا اٹھیں، تمہاری غیرت بھی جاگے کہ تم سے چھوٹا ہو کر میں منگنی شدہ ہو گیا ہوں۔ ولید کو تو میں نے نپٹا دیا ہے، مگر تو میرے ہتھے نہیں چڑھ رہا۔ امی کی شرط بھی کتنی خطرناک ہے کہ میں یعنی عمار حسین اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک مجھ سے بڑے یہ 2 کٹھور بھائی نہ بیاہے جائیں۔ بھلا اس منحوس شرط کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اب امی کی بات ماننا پڑے گی۔ اللہ کے لیے میرے شریف اور معصوم بھائی کسی میم کو ہی اپنے چنگل میں پھنسا لے کہ وہ بھی تجھے دیکھ کر بدکتی ہیں۔ اف، میں کیا کروں، میرے کتنے مسائل ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں میری۔ بس تو جلدی سے جھوٹی سچی لڑکی ڈھونڈ کر غائبانہ منگنی کی خبر امی کو سنا دے تاکہ میرا معاملہ بھی قدرے بہتر ہو۔
میرے سر پر بھی صحرا سجے اور تیرا بھائی بھی شادی شدہ کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ امی سے کہہ دے کہ تو ناصر کی بہن میرا کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر حاشر نے امی کو قائل کرنے کے لیے عمار کی بات مان لی۔ اس نے اپنی محبت کو دل کے نہاں خانوں میں چھپا لیا۔ وہ تو خود پر بھی یہ راز ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ عمار اپنی محبت کو پا نہ سکے۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بھائی کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرتا، مگر نہ جانے کس کی نظر لگی، وہ عمار کی شادی پر بھی نہیں پہنچ سکا تھا اور نہ ہی اس کے جنازے پر پہنچ سکا تھا۔ مگر اس کا دل اس صدمے سے لہو لہو ہو گیا تھا۔ وہ کتنا ہی عرصہ دنیا سے کٹ کر اپنے فلیٹ میں پڑا رہتا۔ باہر ناصر اور میرا اور ان کے فرینڈز نے ادھم مچایا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی ان دونوں کو نہیں روکا تھا۔ وقت بیتتا رہا، موسم گزرتے رہے، پھر ایک دن بابا نے اسے پاکستان بلوایا۔ وہ چاہتے تھے حاشر عمار کی بیوی ایمان سے شادی کر لے۔ حاشر نے بابا کی بات کا مان رکھ لیا، مگر دل میں چھپی وہ خواہش ایمان کی چاہ انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایمان اس کی ہو چکی ہے۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، نہ ایمان کی اس نے طلب کی تھی، مگر اللہ نے ایمان کو اس کے نصیب کا ستارہ بنا دیا تھا۔ اس نے ایمان کو خوش رکھنے کا خود سے عہد کیا تھا، عمار سے عہد کیا تھا، اور وہ اس عہد کو تا حیات نبھانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی سوچوں میں گم رہتا۔ باہر کھٹکے کی آواز سن کر عمار نے تصویر واپس رکھ لی اور پھر دھیمے سے بڑبڑایا، یہ حقیقت میں کبھی بھی ایمان کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے واپس چلے جانا تھا اور حاشر کی خواہش تھی کہ نیو یارک جانے سے پہلے وہ لوگ عمرہ ادا کریں گے۔ ایمان نے تو جب سے سنا تھا خوشی کے ہمارے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے اس کی بہت دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ اللہ کا گھر دیکھے گی، خانہ کعبہ کی چھاؤں میں بیٹھے گی، بہت سے نوافل ادا کرے گی، عمار کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، مگر اللہ سے شکوہ ہرگز نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں صرف وہی جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس پروردگار عالم نے اسے اتنا نوازا تھا کہ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ ایک بہترین ہم سفر، پیارا سا بیٹا اور پرسکون زندگی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت سی خوشیاں اس کے منتظر تھیں، مگر کبھی کبھی دل میں ایک میٹھا سا درد عمار کی یاد بن کر ابھرتا تھا اور ایمان زندگی کی بہت سی رنگینیوں میں خود کو مصروف کر لیتی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی اور کے دل کو بھی مطمئن اور سرشار کر دیا تھا۔ اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنا پیارا 3 ماہ کا بیٹا زونیا کی گود میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا تھا۔ تمام نفرتیں، اذیتیں، تکلیفیں بھلا کر اس نے محبت اور وسیع القلبی کی ایک عظیم مثال قائم کر دی تھی۔ کبھی کبھی حاشر بڑے موڈ میں اسے چھیڑتا تھا، کم از کم دوسرا بیبی آنے تک تو ایمان کو میرے پاس رہنے دیتی، اور ایمان کھلکھلا کر ہنس دیتی تھی۔ ایمان کی مسکان حاشر کے ارد گرد پھول ہی پھول کھلا دیتی، یوں محسوس ہوتا گویا صحرا میں ابر رحمت برسنے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا لانگ ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری تھی، مجھے یقین ہے آپ سب کو یہ بہت پسند آیا ہوگا، اور مجھے اسپیشلی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایمان کا کریکٹر کیسا لگا۔ پورے ناول میں سب سے زیادہ مظلوم اور ہارٹ ٹچنگ جو کریکٹر تھا وہ ایمان کا ہی تھا، اور اس سے زیادہ اچھا کریکٹر مجھے حاشر کا لگا۔ تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے امید ہے جنہوں نے مجھ سے اس کی فرمائش کی ہوگی وہ بہت خوش ہوں گی۔ اللہ آپ کی خوشی سلامت رکھے، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کریں۔ کل آپ سے ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔